जब रिश्ते खोखले होते हैं ना, तो उसमें जितने भी साल या जितने भी महीने हो ना, तो वो जब टूटना होता है तो टूट ही जाते हैं। वही तो कह रहा हूँ, मेल फ्रेंड्स फीमेल फ्रेंड्स। यस। अब उसके पास लड़के के पास भी हैं, लड़की के पास भी। अब सबसे पहले लड़का आके क्या बोलता है? सारे ना अपने दोस्तों को ब्लॉक हाँ, करो। सारे। वो लड़की कहेगी अपना मोबाइल दो, मुझे तुमसे चक आप क्यूरियोसिटी, सस्पेंस, तो इसलिए अरेंज मैरिज ज़्यादा चलती है। ज़्यादा चलती है। क्यूरियोसिटी कितने साल तक चले? लड़के आजकल अपनी एज से बड़ी लड़कियों से जो अट्रैक्ट होते हैं और लड़कियां जो अपनी एज से बड़े लड़कों से अट्रैक्ट, आपको नहीं लगता कि दैट्स द इशू जिसकी वजह से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हो रहे हैं? जैसे ना जॉइंट फैमिली, उसके लिए जॉइंट फैमिली ज़रूरी है, लेकिन जॉइंट फैमिली किसी को नहीं चाहिए। नहीं, जॉइंट फैमिली ज़रूरी नहीं है। आप ये भी हो सकते, जैसे आप अगर ठीक है, अगर पता है क्या होता है, अगर घर आ गया हर वक्त नाराज़ रहता है, रूठा हुआ रहता है। स्पेस बिटवीन शादी एंड रुखसती, ये भी एक बहुत बड़ा इशू है। नो नो, इट्स नॉट लाइक दैट, इट्स नॉट लाइक दैट। उसमें भी फिर पंगे होते हैं, ट्रस्ट मी। आज हमारे साथ स्पेशल गेस्ट हैं जिनका नाम है ईमान बलोची, और ये इंट्रोडक्शन अपना थोड़ा सा मैं बता देता हूँ आप लोगों को, बाकी ये खुद देंगी। और ये एक सोशल साइकोलॉजिस्ट हैं और आज हम एक बहुत ही अच्छे टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे हैं ईमान? थैंक यू फॉर द कमिंग। हम लोगों ने लास्ट टाइम कब प्लान किया था वैसे? ये लाइक मुझे लगता है शायद 1 साल हो गया। एक साल हो गया। एक साल से हम लोग प्लान कर रहे हैं इसके बारे में, और आज फाइनली वी आर डूइंग दिस एंड आई एम वेरी ग्लैड कि आप आए। थैंक यू सो मच आपके टाइम के लिए। सो द थिंग इज़, हम लोगों ने आज जो टॉपिक डिस्कस करनी है वो मैं इसलिए लेकर आ रहा हूँ क्योंकि अवेयरनेस बहुत कम है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से लोगों के बीच में इन चीज़ों के ऊपर जो हम जिनके ऊपर आज बात करें। ठीक है, तो पहले तो आप थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन दें कि आप कहाँ से हैं, आप क्या करती हैं। यू आर सोशल साइकोलॉजिस्ट, बट उसके अलावा आप इंसान हूँ, शायद वही होना काफ़ी है इस ज़माने में। ओके फ़लसफ़ाना अंदाज से अगर जवाब देना चाहूँ तो एक इंसान हूँ, और इस ज़माने में इंसानियत के चेहरे बहुत कम हैं। Okay. और अगर अपने आप को शायद लकी समझती हूँ अल्लाह के फजल करम से। काम करती हूँ होटल इंडस्ट्रीज़ में, और अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे हैं, शौहर है, दैट्स ग्रेट, और ज़िंदगी अच्छी गुजर रही है। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। तो आप होटल इंडस्ट्री में लाइक ये जो आईटी की फील्ड में, हॉस्पिटैलिटी। हॉस्पिटैलिटी, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। सऊदी, मतलब आप पाकिस्तान कहाँ से वैसे? बैग मुल्तान से। मुल्तान सराइकी या बलूची? बलूच। तो मुल्तान सराइकी होते हैं ना ज़्यादातर? ज़्यादातर सराइकी होते हैं। यस, मैंने पहले भी बोला था, मेरी फैमिली डीजी खान में भी रहती है और मेरी फैमिली मुल्तान में भी रहती है। जिन चीज़ों की हमने बात करनी है, फर्स्ट थिंग इज़ लाइक आप जिसके बारे में आप बताना चाह रही थी कुछ के इंसान एंड इमोशंस, लाइक क्या कनेक्शन है इंसान और इंसान बेसिकली जो है वो मेरे ये तमाम बातें शायद हम अपने नज़रिए से बताना चाहते हैं, और शायद इन तमाम बातों में कोई सही या गलत नहीं होता, या फिर इस दुनिया में शायद कोई सही या गलत चीज़ है भी नहीं। जो हम सोचते हैं, जो हमारे मिजाज के मुताबिक, जो हमारे माशरे के मुताबिक, जो हमारे मज़हब के मुताबिक चीज़ें आती हैं, हम उसको सही बोलते हैं, और जो हमारे माशरे और मज़हब के अगेंस्ट होती हैं तो हम उसको गलत कहते हैं। पर बेसिकली सही और गलत का मयार जो होता है ना, वो एक चीज़ पे लागू नहीं होता। मेरे नज़रिया आपके नज़रिए से मुख्तलिफ है, इसका मतलब ये नहीं कि आप गलत हो मैं गलत हूँ। और शायद इस दुनिया में सबसे बड़े मसले इसीलिए होते हैं। रही बात इंसानियत की, तो एक बहुत अच्छी बात कहना चाहूँगी कि इंसान और बशर में बहुत बहुत ज़्यादा इख्तिलाफ है। हम सब बशर हैं, लेकिन इंसान बहुत कम हैं, क्योंकि इंसान जो है वो अशरफुल मखलूक़ात है, और अल्लाह ने जो अफजलियत हम लोगों को दी है ना, ऐसा इंसान, कहीं ना कहीं हम उसको भूल गए हैं। क्योंकि अल्लाह ने जब इस दुनिया में किसी मखलूक को पैदा करना चाहा तो सबसे पहले इंसान को ही पैदा किया, और उसी को ही अफजलियत दी कि वो अशरफुल मखलूक़ात कहलाता है। और एज़ अ अशरफुल मखलूक़ात हम पे ये ज़िम्मेदारी होती है कि हमारे अंदर कितनी इंसानियत है। जब अल्लाह ने कहा था कि फ़रिश्तों से कि मैं दुनिया में एक इंसान पैदा करना चाहता हूँ, तो फ़रिश्तों ने क्या कहा कि हम आपकी इबादत करते हैं, लेकिन तुम एक ऐसी मखलूक को पैदा कर रहे हो, इन्नहु कान ज़लूमन जहूला, जो कि जालिम और जाहिल है। तो अल्लाह ने क्या कहा कि मैं जानता हूँ जो तुम नहीं जानते, और उसके फ़ौरन बाद जो आयत आई थी, इन्नी अअलमु मा ला तअलमून, मा ला तअलमून, कि मैं जो जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। अल्लाह ने कहा, उसके बाद से अल्लाह ने कहा वअल्लमल आदम अस्मा कुल्लहा, और मैंने आदम को वो तमाम लफ्ज़ सिखाए। वो लफ्ज़ क्या थे? वो हिकमत थी जो हमारे अंदर होनी चाहिए, वो अक्ल है जो हमारे अंदर होनी चाहिए, वो हिकमत, वो इमोशंस, वो एक किताब, गाइडनेस जो हमारे अंदर होनी चाहिए, ताकि हम इस ज़िंदगी को चलें, इस ज़िंदगी को एक अच्छे तरीके से गुजार सकें। क्योंकि हम कहीं ना कहीं सब सुकून की ज़िंदगी चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, लेकिन अक्सर व बेशतर इस ज़िंदगी में हम उसको भूल जाते हैं। इस बारे में एक अच्छा कॉल मेरे जहन में आया था कि जब
رومی نے کہا تھا کہ جب میں اپنے خدا کے در پہ جاتا ہوں نا تو میں وہاں پہ ایک فرشتے کی طرح ایک فرشتے کی طہارت لے کے نہیں جانا چاہتا. میں خدا کے در پہ جب جاتا ہوں تو میں تمام گناہوں کا کیچڑ اپنے اوپر لے کے جاتا ہوں تاکہ میں اس کے سامنے جاؤں اور اس کے سامنے گڑ گڑاؤں کہ اللہ مجھے ایک ایسا راستہ دکھاؤ جہاں پہ کوئی بھی آواز نہ ہو, جہاں پہ صرف تم ہو, میرا احساس تمہارے سے اس قدر کنیکٹ ہو جائے. تو جس دن میں نے لوگوں کو چھوڑ کے اپنی ذات کی طرف توجہ دی, جب مجھے خدا نے حکمت دی, تب مجھے سمجھ آیا کہ اصل حقیقت میں انسان ہوں اور آس پاس میں کچھ بھی نہیں ہے. اور جب کمزوری انسان کو آتی ہے تو اس کو اس چیز کا احساس ہوتا ہے, اور جب کمزوری آتی ہے شاید کہیں نہ کہیں وہ اللہ کی طرف سے اشارہ ہوتا ہے کہ اب دعا کا وقت آ گیا ہے. اس میں انسان کو اپنے رب کی طرف رجوع کرنا چاہیے. انسان جو ہے وہ ایک مجموعہ ہے بہت سارے ایموشنس کا, بہت سارے ایگوز کا. بیسکلی انسان جو ہے وہ 3 زمرے میں آتا ہے میرے لحاظ سے. ایک انسان کے اندر اللہ نے بولا ہے کہ وَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُوحِنَا, میں نے اس کے اندر اپنی روح ڈالی. تو انسان مجموعہ ہے ایموشنس کا, جس میں انسان کے اندر اینگر ہے جو کہ ایگو کی سائڈ پہ آتا ہے, انسان کے اندر انا ہے جو کہ عقل کی طرف سے آتی ہے. لیکن جو ایموشنس ہیں اس کے اندر ہمارے اندر سیڈنس ہوتی ہے, ہمارے اندر گلٹ ہوتا ہے, ہمارے اندر ڈس اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے کہ ہم دنیا سے تنگ اور بیزار ہیں. یہ ساری ایموشنس ہوتی ہیں. تو انسان بیسکلی ان تینوں کا مجموعہ کہلا کے ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک انسان ہے. اچھا, کچھ چیزیں ہیں جیسے کہ ہم لوگوں نے ڈسکشن کی تھی پہلے کہ ہم لوگ بات کریں گے اس کے اوپر کہ واٹ از ریلیشن شپ, رشتے کیا ہیں. رشتے میں سب سے پہلا جو رشتہ ہوتا ہے انسان کا وہ خدا سے کنیکٹڈ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اوکے. رشتے میں سب سے پہلے زمرے میں اگر آتا ہے خدا کے رشتے کے بعد انسان کا جو سب سے حقیقی رشتہ ہوتا ہے وہ خود کی ذات سے ہوتا ہے. ہاں, آپ کتنی اپنے ذات کے ساتھ اچھے ہو, کتنے سچے ہو, کتنے مخلص ہو اپنے ذات سے, تب وہ رشتہ لوگوں میں ڈیوائڈ ہو جاتا ہے. اس کے بعد سے ہمارے مین رشتے آتے ہیں جس کو ہم کبھی بدل نہیں سکتے. جیسے ہماری فیملی میں ہمارے ماں باپ ہوتے ہیں, ہمارے بہن بھائی ہوتے ہیں, ہمارے بچے ہوتے ہیں, ہمارے شوہر ہوتے ہیں. ان کو شاید بدلنا بہت مشکل ہوتا ہے کیونکہ وہ آپ کی زندگی میں آپ کے ساتھ ہوتے ہیں. کچھ رشتے آتے اور جاتے ہیں جیسے کہ لوگ اور دوست ہوتے ہیں, اور کام میں بھی آپ کے دوست ہوتے ہیں, یا کام میں بھی آپ کے سوشل سرکل میں بھی لوگ ہوتے ہیں. سو بیسکلی رشتے آپ کی زندگی میں آپ کو کچھ سیکھنے کے لیے اور سکھانے کے لیے آتے ہیں. آپ کی روح کو اور اچھا بناتے ہیں. کہیں نہ کہیں وہ درد بھی دیتے ہیں, کہیں نہ کہیں پیار بھی دیتے ہیں. آپ نے آج کل ایک چیز نوٹس کی ہوگی کہ کہتے ہیں نا اپنے رشتے جو ہوتے ہیں, اپنے رشتے میں کیا رشتہ آتا ہے, جیسے کہ لائک پیرنٹس آ گئے, یا پھر ہمارے کزنز آ گئے, یا پھر ہماری فیملیز آ گئی جو کہ امی کی سائڈ سے یا ابو کی سائڈ سے. ٹھیک ہے, تو نارملی یہ چیز ایک نارم ہو گیا ہوا ہے بہت زیادہ کہ یہ اپنے رشتے ہوتے ہیں, لیکن زیادہ تر خطرہ ہمیں آج کل انہیں سے ہے. یہ چیزیں آپ نے نوٹس کی ہوں گی. ایسا ہے, لائک یہ صرف میں نہیں کہہ رہا, دیٹس اے میجورٹی اس کے اوپر بات کرتی ہے. تو ایسا کیوں ہے؟ لیٹس سے جیسے کہ ایک جوائنٹ فیملی سسٹم, ایک شادی ہے, اس میں ماڈرن جو کچھ لڑکیاں ہیں, ٹھیک ہے, اٹس لٹل کنٹروورشل, لڑکے بھی کہہ سکتے ہیں, لڑکے بھی ہیں فار شیور آف کورس. تو ان کو یہ ہے کہ الگ رہنا ہے, اور ایک جوائنٹ فیملی والا سسٹم بہت ٹف ہو گیا ہے. اب اس میں نہ لڑکی غلط ہے میرے خیال سے, نہ لڑکا غلط ہے, کیونکہ جب انٹرفیئرنس ہو رہی ہوتی ہے, وٹ آئی فیل ان ریلیشن شپس, جب تھرڈ پارٹی کا بہت زیادہ انٹرفیئر ہوتا ہے تو ریلیشن شپ بہت ٹف ہو جاتے ہیں. تو آپ کا اس کے بارے میں کیا رشتے میں کتنے لوگ ہوتے ہیں جب شادی کی بات آتی ہے؟ ایسے تو 2 ہی ہوتے ہیں نا, مطلب مین کیریکٹرز کون ہیں؟ ہسبینڈ اینڈ وائف, دیٹس آل. ایگزیکٹلی. تو مین کیریکٹرز پہ اگر بات آئے, اگر وہ لوگ مین کیریکٹر ہیں تو آس پاس کے لوگ تبھی اثر کر سکتے ہیں جب ان کو ہم وہ اتھارٹی دیں. ہے نا, اب دیکھیں آپ 30 40 سال کے جو آدمی ہیں, دے آر بچے, دے آر پیرنٹس, دے مطلب پیرنٹس بھی بن گئے ہیں, بس اسٹل وہ پوچھتے ہیں کہ میں ابو سے پوچھ کے یہ کروں گا, میں امی سے پوچھ کے یہ کروں گا. پھر شادی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ میجورٹی یہی ہے نا, میجورٹی ہے یہ, دس از اے فیکٹ. شادی ایک ذمہ داری ہے, اور وہ ذمہ داری جو ہے وہ ہر کوئی قابل نہیں. جیسے ہم بچے بھی ایک ذمہ داری ہے جو کہ شاید ہر کوئی اس کے قابل نہیں ہوتا کہ آپ کے پاس وہ بچے ہوں, کیونکہ وہ اللہ کی طرف سے امانت ہوتی ہے. ہماری روح جو ہے وہ اللہ کی طرف سے امانت ہے, تو بچے تو اس کے بعد آتے ہیں, ایون آپ کی فیملی بھی. رہی بات جوائنٹ فیملی کی, ہمارے معاشرے میں یہ چیز ہے, ہم سب اس چیز سے گزرتے ہیں. لیکن میرے خیال سے کہ اگر ایک انسان خود جب اپنے اندر الجھا ہوا ہوتا ہے نا, آنیسٹلی جب اس کے پاس پاسٹ ایکسپیرینس ہوتے ہیں, اس کی تربیت جو ہوتی ہے, اس کے ماں باپ کے ساتھ جو اس کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے جب وہ چھوٹا ہوتا ہے, اس کے بعد سے جب بڑا ہوتا ہے اس کے ساتھ کالج میں بہت ساری چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں, تو ان کا امپیکٹ, اور سب سے امپورٹنٹ چیز بھی اس کی جو ریلیشن شپ شادی سے پہلے بھی ہوتے ہیں,
چاہے عورت ہو یا مرد ہو. تو وہ ٹراما لے کے آپ آگے جاتے ہو یہ سوچ سمجھ کے کہ امی کو یہ پسند آ گئی, چلو میرے اندر وہ کرج نہیں تھا کہ میں نے اس لڑکی کو پسند کیا, پھر میں نے اس کو چھوڑ دیا, پھر میں جا کے اس سے شادی کروں جس سے میری ماں چاہتی ہے, میرا باپ چاہتا ہے, ٹھیک ہے. لیکن آپ نے اپنے آپ کو یا اس لڑکی کو کہیں نہ کہیں ظلم میں چھوڑ دیا, ٹھیک ہے. تو کہیں نہ کہیں وہ جو گلٹ ہوتا ہے نا, پھر آگے جا کے نا اس لڑکی کو نہیں ملتا, نہ ہی اس لڑکے کو ملتا ہے. تو پھر اس میں نہ اس آدمی کا قصور ہے نہ اس عورت کا قصور ہے. آپ نے جب شروع سے ہی غلط چنا یا شروع سے ہی اس رشتے کو نہیں چنا جس سے آپ سیٹسفائڈ تھے, جس کے لیے آپ رشتے میں گئے, جس کے لیے آپ نے فائٹ نہیں کیا, پھر اس کے بعد سے آپ ایک ایسے رشتے میں ہوں جہاں پہ آپ نے اپنی ماں اور باپ کی سننی ہے, اور وہ جسٹ گھر میں ہے کیونکہ اس کو کھانا بنانا ہے اور بچے پیدا کرنے ہیں اور اس کو زندگی دیکھنی ہے, تو یہ کیسے ہوگا؟ آپ کو نہیں لگتا کہ دیٹس دا ایشو جس کی وجہ سے ایکسٹرا میریٹل افیئرس ہو رہے ہیں؟ دیکھو آنیسٹلی ہاں دس از دا ریزن ٹو, کیونکہ جب دو بندے جو ہوتے ہیں نا, بیسکلی واٹ از شادی. جیسے آپ ایک کمپنی کھولتے ہو, اس میں آپ کے جب آپ کمپنی کھولتے ہو تو ایک ایسٹ ہوتا ہے کہ میں اتنے پیسے سے یہ کمپنی کھول رہا ہوں یا بنا رہا ہوں, میرے پاس ایسٹس ہیں, میرے پاس کرسی ہے, ٹیبل ہے, یہ چیزیں ہیں جو میرے پاس مین چیزیں ہیں. شادی میں آپ کا ایسٹ کیا ہے؟ میرے ویلیوز آپ کے ویلیوز سے میچ کرتے ہیں, یا صرف دنیا اور معاشرے کو دکھانے کے لیے میں نے شادی کی, اینڈ دیٹس اٹ. شادی از ناٹ لائک دیٹ. شادی میں اگر ایک میں انسان کو چن رہا ہوں تو میں اس لیے چن رہا ہوں کہ اس کے ویلیوز میرے ویلیوز میچ کرتے ہیں, کہ 5 سال کے بعد میں تمہارے ساتھ کہاں پہنچنا چاہتا ہوں, میرا پلان کیا ہے تمہارے ساتھ, میرے ماں باپ کی رسپیکٹ جس طرح تم کر رہے ہو میں بھی کروں گی, ایک سرٹن وے میں تم نے میرے ساتھ یہ کرنا ہے. یہ سب انڈرسٹینڈنگز ہوتی ہیں. جیسے 2 پارٹنرز ایک کمپنی جب کھولتے ہیں تو اس میں بہت سارے رولز اینڈ ریگولیشن ہوتے ہیں, میں نے ان کو کراس نہیں کرنا. اگر میں نے کراس کیے تو وہ میرے لیے مشکل کا باعث ہوں گے اور تمہارے لیے. تو وہ حدود جو ہوتی ہیں وہ ہم نہیں دیکھتے. میں نے اس کے ساتھ وقت گزارا, ٹھیک ہے, اچھا بندہ ہے, اچھی بندی ہے, ہم سب کہیں نہ کہیں برے نہیں ہوتے, لیکن پھر رشتے میں جب آپ گھر میں دروازے بند ہوتے ہیں نا, تو وہاں پہ پرابلم شروع ہوتی ہے کہ وہ مجھے سمجھتی نہیں ہے. وہ نہیں, تم خود اپنے آپ کو سمجھ لو نا, پہلے تم اپنے آپ کو سمجھ لو. تو پھر کیا ہوتا ہے, یوزولی ہم لوگ پچھلے کے رشتوں میں چلے جاتے ہیں کہ میرا شوہر تو ہے لیکن میں نے اپنے اس دوست سے بات کرنی ہے, اس بوائے فرینڈ سے بات کرنی ہے, یا اس انسان سے بات کرنی ہے, کیونکہ وہ جو چیز ہے نا وہ مجھے میرا شوہر نہیں دے رہا, حالانکہ وہی میرا شوہر ہے, مجھے اس سے ہی سب کچھ لینا ہے. دین اور معاشرہ بھی اس چیز کی اجازت نہیں دیتا, اور ہمارے جو ٹرمز اینڈ ہمارے جو معاشرے میں ہمارے ماں باپ نے ہماری تربیت دی ہے وہ بھی صحیح اسی طریقے سے چلتا ہے. لیکن اگر میں, کیونکہ مجھے وہ چیز نہیں, کیونکہ تو اپنے شوہر سے جا کے بات کر لو, نہیں وہ ان کے پاس ٹائم نہیں ہے, وہ 24 گھنٹے باہر رہتے ہیں. تو پھر اگر مرد کو پتہ چلتا ہے کہ وہ ایک ایکسٹرا افیئر میں ہے, تو ایسے تم نے مجھے کیا کر دیا تم نے, چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو. تو کمیونیکیشن از دا کی آف ایوری تھنگ. ہاں جی, کہ تمہارے ٹرمز کیا ہیں, تم اپنی زندگی کو میرے ساتھ کہاں پہ دیکھتے ہو, ایجوکیشن لیول دونوں کی کیا ہے. دونوں ایک اگر آ رہا ہے چلو گاؤں سے, اٹس ناٹ اباؤٹ سم تھنگ بیڈ کہ وہ گاؤں سے آ رہا ہے, بری چیز نہیں ہے. لیکن اگر ایک لڑکی بہت پڑھی لکھی ہے اور وہ اس گاؤں کے آدمی سے شادی کر رہی ہے, تو اس کو وہ چیز کیسے سمجھ آئے گی جو اس کو سمجھانا چاہتی ہے. دونوں کا لینگویج جو ہے زندگی کا بہت مختلف ہے. ماں باپ تو ملا دیتے ہیں لیکن پھر ان کی زندگی آپس میں گزرنا مشکل ہو جاتی ہے. اب جیسے فار ایگزامپل ایک آدمی جو ہے وہ بہت مٹیریل ہے, ہم اپنے پیار کا اظہار مٹیریل چیزوں سے کرتے ہیں, ٹھیک ہے. جیسے میرے لیے, تم میرے لیے اگر ایک کپ لے آؤ گے تو میرے لیے گفٹ لانا از سم تھنگ ریئلی نائس فار می, اٹس اے وے ٹو شو دیٹ میں تم سے کتنا پیار کرتی ہوں. جی. اب میرے لیے یہ پیار تو ہے نہیں, میرے لیے یہ پیار ہے کہ تم میرے لیے وقت نکالو, میں باہر جاؤں تمہارے ساتھ. وہ دونوں چیزیں جب آتی ہیں نا شادی میں, کہ تمہارے لیے کیا ویلیو چیزیں رکھتی ہیں زندگی میں, تم اور میں, وہ کون سی چیزیں ہیں, اور اس میں کوئی شرم نہیں ہے کہ تم کیا چاہتے ہو اور میں کیا چاہتی ہوں, کیونکہ یہ ایک شادی ہے. اس شادی میں ایک دوسرے کو دبانا نہیں, ایک دوسرے کو ساتھ لے کے آگے چلنا ہے. پھر جب دباؤ آتا ہے نا تو پھر وہاں پہ رشتے ٹوٹتے ہیں. تب انسان باہر دیکھتا ہے, چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی, اور رشتے پھر ختم کرتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے, وہ پھر کرج نہیں ہوتا. آف کورس, اور فیملی کی, ہاں فیملی سے پہلے خود, کیونکہ آدمی کو طلاق دیتے ہوئے یا پھر عورت کو خلا لیتے ہوئے, تو میں اس دن دیکھ رہی تھی پاکستانی کافی عرصے پہلے ایک ایکٹریس تھی, انہوں نے خلا لیا تھا. تو وہاں پہ پاکستانی معاشرے میں ایسے جیسے کہ بوال ہو گیا تھا کہ خلا لیا اس نے, یہ اسلام نے اس کو حق دیا ہے جیسے ایک آدمی کو طلاق کا حق دیا ہے. لیکن ایک عورت کے لیے وہ بہت بڑی بات ہو گئی تھی کہ جی اس نے خلا لیا ہے, کیونکہ وہ معاشرے میں نہیں ہے انٹروڈیوس, کہ وہ بھی اس کا حق ہے, وہ بھی اس کا حق ہے. جب اللہ نے بولا ہے تصریحم بالاحسان, کہ احسان پہ چھوڑو, ایک دوسرے کو اچھے طریقے سے چھوڑو اگر چھوڑنا چاہتے. ہاں جی, صحیح بات ہے. وہ چیز نہیں ہے ہمارے معاشرے میں. جب بھی اگر کچھ ہوتا ہے برا تو ہم لوگ اس رشتے میں اور غلطیاں نکالو, جتنی غلطی وہ اس کے, کیونکہ ہم اپنی ذمہ داریاں نہیں اٹھانا چاہتے.
اگر ایک کمپنی نہیں چلی اور اگر ایک رشتہ نہیں چلا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ غلط ہے اور میں غلط ہوں. اس میں تو انا آ گئی نا. غلط اور صحیح کا مطلب یہ ہے کہ تم بھی غلط ہو, میں بھی غلط ہوں. وہ تو ہم اس دونوں کو کیسے صحیح کر سکتے ہیں, اس رشتے کو کیسے صحیح کر سکتے وہی بولا گیا نا کہ لائک تعلق رہے نہ رہے, احترام رہنا چاہیے. ٹھیک ہے, یہ پہلے بھی ہمیں نے بہت بار بولا ہوا ہے. یہ کہتے ہیں کہ ارینج میرج اور لو میرج, ہیں. جی تو وٹ یو پریفر کہ انسان کو کیا کرنی چاہیے؟ سی میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. میرے ایک امام دوست تھے یہاں پہ, مسجد کے امام تھے, ٹھیک ہے. تو انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ لو میرج تھی کہ آپ کو ایک بندے کا پتہ چل جائے. پر جنہیں پتہ یہ بات صحیح ہے کہ نہیں, لیکن اگر ایک ریلیجیس وے سے ایک بندے نے بات بولی ہے تو کچھ نہ کچھ ہوگا اس کی, کہ جب آپ لو میرج میں ہر بندے کو پہلے سے جان لیتے ہو, آپ کو اس کی عادتوں کا پتہ ہے, ٹائم کا پتہ ہے, تو آئی تھنک ایک وہ ڈوپامین اسپارک آپ کو پتہ چل گیا. اس لیے لو میرج بعد میں صحیح نہیں چلتی, لیکن ارینج میں یو ہیو کیوریوسٹی, سسپینس, تو اس لیے ارینج میرج زیادہ چلتی ہے. زیادہ چلتی ہے. کیوریوسٹی کتنے سال تک یہ مجھے نہیں پتا, دس از لائک اس لیے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ کیا کہتی ہیں. اوکے, ارینج اور لو میں جو ہے نا وہ آگے والے کے بندے کے اختیار پہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, دونوں ہمارے پرانے زمانے میں رشتے جو تھے وہ ارینج میرج پہ چل رہے تھے اور کافی سکسیزفل تھے. وہ معیار نہیں ہے کہ شادی ہمیشہ ارینج کرنی ہے, لو کرنی ہے. اٹس آل اباؤٹ کہ آپ کے ٹرمز آگے والے کے ساتھ کتنے میچ کر رہے ہیں. شروع میں اگر آپ کسی کے ساتھ رشتے میں ہو, ٹھیک ہے, اور اگر آپ اس کے ساتھ بہت سارے سال بھی آپ نے گزار دیے, جب دروازہ بند ہوتا ہے نا ایک مرد اور ایک عورت کے درمیان میں, تو وہ ٹوٹل الگ اسٹوری ہو جاتی ہے. چاہے آپ جتنے بھی اس آگے والے بندے کے ساتھ رہو, ٹھیک ہے, ذمہ داریاں آ جاتی ہیں, رشتے آ جاتے ہیں, بچے آ جاتے ہیں, کام آ جاتا ہے, تو کہیں نہ کہیں پیار چلا جاتا ہے اور محبت چلی جاتی ہے, اور جو بچ جاتا ہے وہ ہے مودہ والرحمہ, رحمت, شفقت. رحمت اٹھ جاتی ہے, یہ بہت اچھی بات کی ہے. تو شادی رحمت اور شفقت کی بلبوتے پہ ہی چلتی ہے. رحمت ہے ہی نہیں نا, سوشل میڈیا اتنا آگے. نہیں, رحمت ہر جگہ ہے, رحمت ہر جگہ ہے. میں نہیں کہہ رہا کہ رحمت نہیں ہے, کہہ رہا ہوں رحمت بہت زیادہ ہے اللہ کی. ٹھیک ہے, اللہ از رحیم. بٹ آپ نے نہیں دیکھا نوٹس کہ آج کے جو ایرا ہے, آج کا جو دور ہے, اس میں رحمت کم فیل ہوتی ہے رشتوں میں. ٹالرنس لیول بہت کم ہو گیا ہے, برداشت بہت کم ہو گئی ہے, ایک دم سے لائک ختم کرنے پر آ جاتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ. اب میں اپنے پیرنٹس کو دیکھتا ہوں, ماشاء اللہ ایول آئیز آف 20-25-30 سال ہو گئے ان کے ریلیشن شپ کو. یا پھر ہمارے پیرنٹس کو دیکھ لو, دے آر گڈ ماشاء اللہ, لائک ایک مثال ہیں, وہ آج بھی ساتھ ہیں. لیکن آج کل کے جو آپ ریلیشن شپس دیکھتے ہیں ان میں اگر لڑائی ہوتی ہے تو سب سے پہلے الگ ہونے کی بات آتی ہے. تو آپ کو پتہ ہے, میں نے کہیں پڑھا تھا, مجھے نہیں پتا, آپ کو مجھ سے زیادہ پتہ ہے, کہ اگر آپ اسلام میں یہ بھی نہیں کہنا جائز نہیں ہے کہ مذاق میں بھی نہیں آپ کہہ سکتے کہ میں تمہیں چھوڑ دوں گا. تو یہ چیز آئی تھنک بہت زیادہ ہوگی ہے. خیر, اور میں آپ سے کچھ پوچھتی ہوں. آپ نے بولا نا آپ کے والدین جو ہیں وہ آپ کے 25 سال ہو گئے, وہ آپ دونوں ساتھ ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے وہ کون سی چیز ہے جو ان کو ساتھ؟ بچے, مین چیز تو بچے ہی ہوتے ہیں جو اٹیچ کر کے رکھتے ہیں کپلس کو. آئی ڈونٹ نو, وہ ضرورت ہے پھر اس کے علاوہ نہیں, یہ میں اپنا ایک اوپینین دے رہا ہوں, میں نے ان سے پوچھا نہیں ہے, پتہ چلے اس کے بعد اما میری کٹ لگا رہی ہو. پوچھا نہیں ہے, جو آپ محسوس کرتے ہو ان دونوں کے درمیان وہ کیا ہے جو 25 سال تک ابھی تک باقی ہے؟ آئی تھنک ٹرسٹ اینڈ کائنڈنس, رحمت, المودہ والرحمہ. ہاں جی, بیسکلی یہی دو ایلیمنٹس, بہت سارے ایلیمنٹس ہوتے ہیں. دیکھو, ہم بچے نہیں کہہ سکتے, ٹھیک ہے, کیونکہ وہ بھی ٹھیک ہے, آپ بچوں کی وجہ سے بھی رہتے ہو, لیکن کہیں نہ کہیں ایک عمر آتا ہے جس میں آپ کہتے ہو کہ چلو بچے تو بڑے ہو گئے ہیں, دونوں میاں بیوی نہیں ساتھ میں رہنا ہے, لیکن ان کے درمیان میں ایک پیار ہوتا ہے, ایک سمجھوتا ہوتا ہے, ایک رحمت ہوتی ہے کہ اگر ایک بیمار ہے تو دوسرا اس کی دیکھ بھال کر رہا ہے. چلو آج میں نے کھانا نہیں بنایا, ٹھیک ہے, آج میرا شوہر کام پہ گیا ہوا ہے, ٹھیک ہے. اسپیشلی عورتوں کے لیے جب ایک آدمی کام پہ ہوتا ہے وہاں پہ کتنا اسٹریس ہوتا ہے, ٹھیک ہے. صحیح بات ہے. اب وہ گھر پہ آیا ہے تو فرسٹریشن سب سے پہلے چکھنا شروع کر دے گا, کھانا کہاں ہے, گھر صاف کیوں نہیں ہے, بچے کہاں ہیں, تم پورا دن گھر پہ ویلی بیٹھی رہتی ہو, کوئی فائدہ نہیں ہے تمہارا. یوزولی یہی ہوتا ہے. لیکن اس کا ریزن کیا ہے؟ اب اس کے اگینسٹ دیکھو, عورت 24 گھنٹے گھر میں اکیلی ہے, 24 گھنٹے وہ بیٹھی ہوئی ہے, اس نے یوٹیوب دیکھ لیا, کتنی موویز دیکھ لی, چلو, لیکن وہ بھی تو بور ہو رہی ہے نا. یہ بات آپ نے بہت اچھی کی ہے, پوائنٹ. اس ریزن پہ لڑائیاں ہوتی ہیں. کیوں؟ تم مجھے باہر نکالو, آج پورا دن میں گھر پہ بیٹھی رہی. وہ کہے گا بھائی میں تو تھکا ہوا آیا ہوں, میں تم لوگوں کی وجہ سے تو کام کر رہا ہوں, ٹھیک ہے نا, اس لیے تم نہیں سمجھ رہی مجھے, تم بھی نہیں سمجھ رہی. اب مزے کی بات پتہ ہے کیا ہے, اب مرد جب کام پہ جاتا ہے نا تو وہاں پہ ہم معاشرے میں رہتے ہیں جہاں پہ آدمی عورتیں ہوتی ہیں, ایون عورتیں بھی, تو وہاں پہ دیکھتا ہے کہ بھائی میرا دوست جو ہے وہ میرے لیے ہر روزانہ پوچھتا ہے کافی لے کے آؤں تمہارے لیے, ٹھیک ہے لے کے آؤ. اگر عورت کام کر رہی ہے فار ایگزامپل, تو اس کے بعد سے کچھ عرصے کے بعد وہ دیکھتی ہے کہ یہ جو آدمی ہے نا میرا دوست, وہ کتنا کائنڈ ہے میرے شوہر سے, کہ وہ میرے لیے ہر روزانہ کافی لے کے آتا ہے. آج میں آفس نہیں گئی تو اس نے مجھے میرے باس نے میسج کیا کہ تم آج کیوں نہیں آئی, ٹھیک ہے. تو جہاں پہ اس کو تھوڑا سا ایموشن مل گیا نا تو وہاں چلے گئی. تو اس کا مطلب کیا ہے,
مین کور از پرابلم ہمارے اندر ہے, اس آدمی کے اندر نہیں ہے. میں خود اکیلی فیل کر رہی ہوں, مجھے دو پلیز, مجھے تھوڑا سا پیار دے دو یار, مجھے تھوڑی سی رحمت دے دو بھیک میں بھائی. سمجھ رہے ہو نا, مانگنا نہیں چاہیے. ایک آدمی اگر باہر سے تھکا ہوا آ رہا ہے نا, اور ایک عورت سکون سے اپنے گھر میں بیٹھی ہے, سچی میں بتاؤں, اور اپنا خیال رکھ رہی ہے, اور اپنے بچوں کا خیال رکھ رہی ہے, اور اپنا ٹائم صحیح طریقے سے کر رہی ہے, جیسے اگر وہ آن لائن کچھ کر رہی ہے یا کچھ اس کی زندگی میں ایک اسکیجول ہے وہ اس پہ چل رہی ہے, ٹھیک ہے, جب آدمی اس کو دیکھے گا نا کہ وہ کس طریقے سے اپنی زندگی کو آرگنائز کر رہی ہے, تو آدمی جیسے ہی گھر آتا ہے نا, کام ختم کر کے وہ گھر جب آئے گا نا, تو اس کو وہ وائبریشن آتی ہے کہ میرا گھر ہی میرے لیے سکون ہے. اس لیے مرد گھنٹوں گھنٹوں کام پہ رہتے ہیں, حالانکہ وہ گھر پہ کام کر سکتے ہیں, بٹ دے ڈونٹ وانٹ ٹو کم بیک ہوم بیکاز دے ڈونٹ وانٹ ٹو فیل دیٹ فیلنگ آف ہوم. کیونکہ گھر پہ آتا ہی دروازہ کھولے گا, بچے چیخ رہے ہوں گے, وہاں پہ عورت کھانا نہیں بنایا ہوگا نا. اٹس نارمل, اگر آپ نے کھانا نہیں بنایا ہے فائن, ٹھیک ہے, آپ اس کو بتا سکتے ہو کہ چلو جی ٹھیک ہے آج میں نے کھانا نہیں بنایا, ٹھیک ہے, یا کوئی سمپل سا بنا دو. کھانا بنانے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ فار ایگزامپل, اگر ایک آدمی چڑھا ہوا آ رہا ہے تو کوئی بات نہیں, آپ اس کو یہ مت بولو کہ آج تمہارے بیٹے نے یہ کیا, آج نو, تھوڑا سا ویٹ کر لو, تھوڑا سا ویٹ کر لو, آدھا گھنٹہ ویٹ کر لو, اس کو کھانے دو, تھوڑا سا ریلیکس کر دو, پھر آرام سے بیٹھ کے دیکھو کہ وہ کیسا ہے. چلو تم بھی ایز اے مرد اس کو دیکھو, ٹھیک ہے, اس نے کھانا تو بنا لیا, اس کو موڈ کیسا ہے. تو زندگی ایسے چلتی ہے, جب دو لوگ ایک دوسرے کی کیئر کرتے ہیں نا, تو پھر زندگی آگے تک چلتی ہے. لیکن اگر دو لوگ ایک دوسرے کی کیئر نہیں کر رہے ہوتے نا, وہ اپنی زبان بول رہا ہوتا ہے, اپنی ایموشنس کے, تم نے مجھے نہیں دیا, تم نے, تو وہ چیز آ کے آگے جتنے بھی سال چلو نا, تم نے مجھے نہیں دیا, یہ زیادہ تر عورتیں کرتی ہیں. نہیں آدمی بھی کرتے ہیں, جو ہوتی ہے نو آدمی بھی کرتے ہیں, میجورٹی میں عورتیں دیکھی گئی ہیں. نہیں آدمی کرتے ہیں, آدمی بہت زیادہ, اسپیشلی جب آدمی رشتہ توڑ رہے ہوتے ہیں نا, آدمی کے لیے رشتہ توڑنا آسان نہیں ہوتا. ایک عورت پتہ ہے کیا کرتی ہے, صبر کرتی ہے, 20 سال صبر کر لیا, پھر ایک عورت جب کہتی ہے نا میری بس ہو گئی ہے, تو وہ عورت کی واقعی میں بس ہو. وہ آئی تھنک میں نے ایک جگہ پہ پڑھا تھا کہ وہ جو ایک دم سے رشتہ ختم ہوتا ہے نا, وہ ایک دم سے نہیں ہوتا, وہ ایک پانی کا ایک بکٹ ہوتا ہے, اس میں پانی سالوں سے, یس, پھر وہ جو بھر کے باہر آ جاتے ہیں نا, تو وہ چیز تب ہو رہی ہوتی ہے. وہ جیسے خلیل الرحمان نے بھی بولا نا کہ ایک عورت جب آپ کو چھوڑ گئی ہوتی ہے تو وہ اس ٹائم نہیں, وہ بہت پہلے آپ کا ہاتھ چھڑا کے, دونوں کیونکہ پتہ ہے نہیں آدمی میں نے دیکھا اس لائک جذباتی ہوتا ہے, ٹھیک ہے ابھی کرنا تو ابھی کرنا ہے, نہیں تو نہیں, وہ ایگو میں بول رہا ہوتا ہے. آدمی کو احساس بعد میں بہت زیادہ ہوتا ہے, جس بات میں آ کر آدمی کے اندر ایگو زیادہ ہے نا. اب آدمی اور عورت دونوں مختلف ہیں, عورت ایموشنلی زیادہ ہوتی ہے, آدمی جو ہے وہ عقل اور عقل سے زیادہ سوچ رہا ہوتا ہے. تو وہ کہہ رہا ہے اگر عورت کہے گی تو مجھے نہیں کرنی, مجھے نہیں رکھنی, تو آدمی بولے گا ٹھیک ہے میں نہیں رکھنی, بھاڑ میں جاؤ. بٹ آئی فیل کہ آدمی کے لیے شادی یا عورت کے لیے شادی کیا ہے, آدمی کے لیے یہ ہوتا ہے کہ ایک گھر خریدنا ہے, ایک گھر ہے وہ بس مل جائے, حاصل ہو جائے کسی طریقے. عورت کے لیے بعد میں یہ ہوتا ہے کہ اب گھر بن گیا, اب اس کو بنانا کس سے ہے, اس کے اندر رومز, اس کے اندر ٹیرنس کیسے ہوگا, یہ وہ. لیکن آدمی کا صرف یہ تو حاصل تک ہوتا ہے, حاصل ہو گیا نا بس دات سے. اسلام میں بھی نا عورت کو جو گھر ہے, کہتے ہیں جب آدمی ناراض ہو نا تو عورت کو کبھی گھر سے نکلنا نہیں چاہیے, آدمی نکلے, کیونکہ جو گھر ہوتا ہے نا وہ عورت کا ہوتا ہے. ایک عورت ہی اپنا گھر بناتی ہے. لیکن ماڈرنزم دیکھ رہے ہو آپ کی عورتوں کو باہر نکلنا ہے, کام کرنا ہے, یہ نہیں, زندگی اٹس اے گڈ تھنگ, کیونکہ آج کل کی زندگی میں مہنگائی بہت زیادہ ہے, آج کی زندگی میں سرکمسٹانسز بہت, ایگزیکٹلی, تو وہ دونوں کی طرف سے ہونا چاہیے. ہاں, تو دونوں کی طرف سے ہونا چاہیے. لیکن اگر میں وہی کہہ رہی ہوں, اگر ایک کام سے آ رہا ہے تو دوسری بھی اگر کام کر رہی ہے, تو اگر کھانا نہیں بن رہا گھر میں تو ٹھیک ہے, ہم آتے ہوئے کچھ بھی لے آئیں گے. بچے کیا کر رہے ہیں, بھوکا بیٹھا رہے بندہ. بچوں کے لیے بھی اب اگر بیچ میں بچے ہیں تو وہ اور سیناریو ہے نا. اب بچوں کو کس پہ رکھ رہے ہو, کس کے پاس ہے بچہ, کتنا سیو ہے وہ بچہ. 8 ایئرس تک بچہ ماں کے پاس رہنا چاہیے. نہیں, جیسے آپ لائک لڑکے کی امی ہیں, لڑکی کی امی ہیں, دے آر دا پیسز لائک سیکیور پلیس جہاں پہ آپ اپنے بچوں کو رکھتے ہو. اس کے لیے جوائنٹ فیملی ضروری ہے, لیکن جوائنٹ فیملی کسی کو نہیں چاہیے. نہیں, جوائنٹ فیملی ضروری نہیں ہے. آپ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ بچے کو جاتے ہوئے اپنے کام پہ نا اپنی امی کے یہاں چھوڑ دیتے ہو, ٹھیک ہے, لیکن ایک ٹائم ہوتا ہے. آپ جیسے ویکینڈ ہو گیا تو ویکینڈ میں آپ اپنے دوستوں کے یہاں جا رہے ہو, ویکینڈ میں اپنے دوستوں, تو وہ ٹائم جو ہوتا ہے ویکینڈ 2 دن کا ہوتا ہے, تو اس میں اگر ہم اپنے تھوڑا سا وقت اپنے دوستوں کے ساتھ گزاریں, باقی وقت اپنے رشتوں میں نبھائیں, وہ رشتے جو آگے میرے لیے فائدے مند ہو. اب یہ ہوتا ہے ویکینڈ ہو گیا, میں اپنے دوستوں کے یہاں جا رہا ہوں, میں اپنے ٹائم کے لیے, تو عورت کہتی ہے میں بھی اپنے دوستوں کے یہاں جا رہی ہوں. تو بچہ جب بڑا ہوتا ہے تو وہ پیار کہاں دیکھے گا, وہ اپنے ماں کو دیکھ رہی ہوتی ہے, وہ دوستوں کے پاس جا رہی ہے, باپ جا رہا ہے, ان کا آپس میں ٹائم کہاں ہے. آپ کا آپ کے بچے کے ساتھ کتنا ٹائم گزرا ہے, آپ کا گھر میں کتنا, آپ اپنے گھر کو صاف کرنے کے لیے, اپنے گھر کو واقعی میں اس وائبریشن پہ لانے کے لیے کتنا وقت لگاتے ہو. باہر تو ہم میک اپ کر کے ابایا پہن کے نکل جاتے ہیں, بٹ گھر کتنے صاف ہیں وہ کسی نے سوچا ہے؟ گھر میں کتنی سکون اور شانتی ہے وہ ہم نے سوچا ہے؟ بٹ آئی تھنک ایمان کہ یہ اپنی طرف سے میں میسیج پیرنٹس کو دینا چاہتا ہوں کہ ہر پیرنٹس کی یہ ڈیوٹی ہوتی ہے کہ اس کا خیال کرے, اس کی پڑھائی کا, اس کے فیوچر کا, اس کے اوپر پیسہ لگانا اینڈ ایوری تھنگ. لیکن
ان سب سے بہت ضروری ایک چیز ہوتی ہے کہ آپ بچے کے پاس بیٹھ کے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے پوچھو کہ بیٹا آر یو اوکے. آپ کو پتہ ہے بچے کو سب سے زیادہ کیا چیز چاہیے ہوتی ہے سیریسلی؟ ایک بچے کو ان چیزوں کی اہمیت نہیں ہوتی ہے. ایک بچے کو صرف ایک ماں باپ کا نا وقت چاہیے ہوتا ہے. اس کو وہ چیزیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی, اس کو صرف وہ وقت چاہیے ہوتا ہے جو کہ ایک ماں باپ نہیں دیتا. ہم اپنی زندگی میں شاید کہیں نہ ہر ماں اور باپ کو مجھے لگتا ہے, جہاں تک مجھے پتہ ہے, یہ گلٹ فیلنگ ہوتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو وہ وقت نہیں دے رہے ہوتے. وہ پیار جو شاید میرے ماں باپ نے مجھے دیا آج میں اس بچے کو نہیں دے رہا. ٹھیک ہے میں اس کو بہت گفٹس دے رہا ہوں, لیکن وہ بچہ اندر سے کیا فیل کر رہا ہے. جب ایک بچہ رو رہا ہوتا ہے نا شاکر, تو ہم اس کو بولتے ہیں لوگوں کو چپ کرانے کے لیے تھپڑ مارتے ہیں, چپ کر جاؤ, لوگوں کے سامنے نہیں رونا. تو وہ اس کے اندر وہ فیلنگ جو ہے وہ دب جاتی ہے. تو جب وہ بچہ بڑا ہوتا ہے نا لڑکا, تو وہ بچوں کے سامنے روتا نہیں ہے, اس کے اندر وہ فیلنگس دب جاتی ہیں, کیونکہ لڑکے روتے نہیں ہیں. کیوں؟ وہ انسان نہیں ہے. جب وہ پھر بڑا ہو جاتا ہے نا, شادی ہو جاتی ہے اس لڑکے کی, تو وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے مرد کو رونا نہیں چاہیے. اب وہ اندر ہی اندر گھٹ رہا ہوتا ہے. لیکن یہ چیز کبھی نہیں بولتے کہ آدمی کو فیلنگ نہیں ہوتی. نہیں, مینس ڈو فیل, جیسے ایک عورت فیل کرتی ہے, لیکن مرد کو وہ فیلنگس بعد میں آتی ہیں. ہم عورتیں جب ناراض ہوتی ہیں نا تو ہم بہت بولتے ہیں کہ نکالتے ہیں, فرسٹریشن ہے اس نے یہ کر دیا, لیکن ایک آدمی جو ہوتا ہے نا وہ کم بولتا ہے, کیونکہ وہ اندر سے اس کو درد رہتا ہے, لیکن وہ بول نہیں پاتا. معاشرے کی وجہ سے, اپنے ٹرمز کی وجہ سے, جب وہ چھوٹا تھا اس کو اسی طریقے سے ذمہ دار ہو تم نے کسی بھی طریقے سے اس رشتے کو نبھانا ہے, اس میں تم واقعی میں خوش ہو اس رشتے کو نبھانے میں, کتنے سال جیو گے, یا وہ کتنے سال جیے گی. جتنے سال جینا ہے سکون سے رہو, کیونکہ وہ تمہاری ذمہ داری ہے, تمہارا سکون تمہاری ذمہ داری ہے. کوئی اور تمہیں آ کے ایک خوشی کا کپ نہیں دے گا کہ خدا کے لیے خوش ہو جاؤ, چاہے وہ آپ کا شوہر بھی ہے. آپ کے بچے جو ہے نا آپ کے 3-4 سال کے لیے خوش کر دیں گے. ٹھیک ہے, ایک عورت کہتے ہیں نا کہ اگر شوہر کو سیدھا کرنا ہے نا تو ایک بچہ لے آؤ, ہمیشہ بولتے ہیں ایسے. ہاں ہاں, سب سے غلط چیز ہے. سب سے یس. اب بچہ بھی اگر ہو گیا نا تو وہ خود تو بچہ ہے, وہ ایک بچے کو کیسے پالے گا. اچھا, میں نے آپ سے بات کرنی تھی اسپیس بٹوین شادی اینڈ رخصتی. یہ بھی ایک بہت بڑا ایشو ہے کپلس کے ریلیشن شپ کے بیچ میں, کہ وہ جو ایک گیپ آ جاتا ہے, وہ ایک لانگ ڈسٹینس آ جاتا ہے, وہ ریلیشن شپ کو بہت زیادہ خراب کر دیتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ان دا نیگیٹیوٹی زیادہ ہے, فیڈنگ چل رہی ہوتی ہے, تو اس کی وجہ سے لڑکا یا لڑکی فیڈ ہو کے اس میں نا میرے لحاظ سے کہ اسپیس ہونا ہی نہیں چاہیے. ور آئی فیل لائک کہ آپ استخارہ کرو, شادی کرو. نو اٹس ناٹ لائک دیٹ, اٹس ناٹ لائک دیٹ. اس میں بھی پھر پنگے ہوتے ہیں, ٹرسٹ می. استخارہ ہوگا نا, تو میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, سوری فار دا کٹ. استخارہ میں نے 2-3 بار اپنی لائف میں کیا ہے. آنیسٹ لٹرلی وہ چیز ایسے مجھ سے دور کی ہے, میں کانشیس میں بھی نہیں ہے میرے کہ ہاں یار میں نے اس کے بارے میں پلان کیا تھا. اللہ تعالیٰ آپ کو اس طریقے کا دور کرتا ہے اس چیز سے. میں نے بہت سارے ایسے بیوقوف لوگ دیکھے ہیں, سوری فار دا لینگویج, وہ کہتے ہیں ہم لوگ استخارہ نہیں کریں گے, ہو سکتا ہے وہ چیز مجھ سے دور ہو جائے. ارے تو آپ اس لیے استخارہ کر رہے ہو کہ اچھی نہیں تو وہ دور کر دے گا اللہ, اور اس طریقے سے دور کرے گا کہ آپ کو وہ یاد ہی نہیں رہے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا آگے لے جائے گا. تو ور آئی فیل کہ یہ چیز ہونی چاہیے, استخارہ اور نکاح. نہیں, استخارہ تو اسلام میں ہے, تو دس از سم تھنگ, اس میں تو کوئی بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, رہی بات کہ آپ گیپ کی بات کر رہے ہو, ٹھیک ہے, جب رشتے کھوکھلے ہوتے ہیں نا تو اس میں جتنے بھی سال یا جتنے بھی مہینے ہو نا, تو وہ جب ٹوٹنا ہوتا ہے تو ٹوٹ ہی جاتے ہیں. سوشل میڈیا کا دور ہے, فتنہ زیادہ ہے, تو پہلی کی نسبت جلدی رشتے ٹوٹتے ہیں, کیونکہ ان کے اندر وہ کمیونیکیشن نہیں ہے نا. اگر آپ مجھے 1 مہینہ کسی کے ساتھ دو, ٹھیک ہے, وہ یہی بولے گا سب سے پہلے, دیکھو تم نا, اب ایک لڑکی ہے مثلا فار ایگزامپل, اب وہ اس کے دوست بھی ہیں آج کل کے زمانے میں, وہی تو کہہ رہا ہوں, میل فرینڈس, فیمیل فرینڈس. یس. اب اس کے پاس لڑکے کے پاس بھی ہیں, لڑکی کے پاس بھی. اب سب سے پہلے لڑکا آ کے کیا بولتا ہے, سارے اپنے دوستوں کو بلاک کرو. ہاں, سارے. وہ لڑکی کہے کہ اپنا موبائل دو, مجھے تم سے چیک کرنا ہے. اس کا مطلب کیا ہوا, ٹرسٹ نہیں ہے. میں تم سے شادی کر کے پیپر لوں گا, دیکھو اب تم میری ملکیت ہو گئی. شادی ملکیت نہیں ہے, ٹھیک ہے, وہ ایک الگ روح ہے, تم ایک الگ روح ہو. جی. اور وہ دونوں روحیں ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتی ہیں. سمجھ رہے ہو, رشتہ کھوکھلا ہے اسی لیے رشتے ٹوٹتے ہیں. گیپ کی بات نہیں ہے. دیکھو, اگر پیرنٹس اچھے ہوں, ٹھیک ہے, اور ماں باپ کے اندر ایگو نہ ہو, تو رشتے بہت اچھے طریقے سے بھی چلتے ہیں اور دونوں ایک دوسرے کو کمپلیٹ کرتے ہیں. لیکن اگر کمپلیٹ نہیں کرتے تو 1 مہینے میں بھی رشتہ ٹوٹ جاتا ہے, اور کبھی کبھار 10 سال میں بھی رشتہ ٹوٹ جاتا ہے. تو وہ کوئی توازن نہیں ہے, پہلے کی نسبت آج ڈائیورس کی ریشو زیادہ ہے, کیونکہ ہمارے اندر قابلیت اور لچک نہیں ہے, اور رشتوں کی اہمیت نہیں ہے. اہمیت نہیں ہے. پتہ نہیں آپ کو پتہ ہے, میں ایک جگہ پہ دیکھ رہا تھا کہ سعودی عرب کی کوئی سٹی ہے, ایمان, وہاں پر آپ کو پتہ ہے ایک ہمارے پاکستان میں سبجیکٹ ہے ہوم اکنامکس, ہے نا, رائٹ, عورتوں کے لیے اسپیشل. اس کا ایک اسپیشل کورس انہوں نے اپڈیٹ کر کے بنایا ہے. اور اس ٹائم پہ آئی تھنک سعودی عرب کے کچھ ایریاز میں وہ ایک حجاز ہے, پتہ نہیں حجاز کے اندر کون سے, مجھے ابھی بھول گیا,
اس میں ڈائیورس ریشو بہت زیادہ جا رہا تھا. ان لوگوں نے ایک اسپیشل کورس اسپیسیفک کر کے بنایا جو کہ کپلس کو دیا. اب اس کے بعد ان کی شادی ہوئی تو اب ریشو کم ہو گئی ہے, بیکاز اویئرنیس آ گئی. یس وچ از میں آنیسٹلی اس چیز پہ کام کرنا چاہ رہی تھی بہت عرصے سے کہ ایک واقعی میں ایسا ایک پروٹوفولیو ہو یا پھر ایک ایسا طریقہ ہو, ایک ایسی فہرست ہو جس میں ایک بندہ جو ہے وہ دیکھے کہ میں نے ایٹ لیسٹ نارمل چیزیں آپ ایک شادی میں دیکھتے ہو کہ ایک شوہر اور بیوی کے حقوق کیا ہیں. ہاں جی, ٹھیک ہے, اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتا. ٹھیک ہے, ایک بچے کے حقوق کیا ہیں ہم نہیں جانتے. ہم صرف پیدا ہوئے ہیں, کتاب میں 1 2 3 پڑھو جی اور پھر جا کے, اور مزے کی بات یہ ہے کہ ہم نے جو پڑھا ہے اس کو زندگی میں جب آپ کام کرتے ہو وہ حقیقی زندگی میں امپلیمنٹیشن اس کی نہیں ہو رہی ہوتی. وہ چیز مشکل. اب زندگی میں جب آپ کو وہ زندگی کی کتاب ہی نہیں پڑھی, آپ کو کیا پتا کہ ایموشنس کیا ہیں. ٹھیک ہے, مجھے کیا پتا کہ زندگی میں ایک عورت کے ساتھ کیسے بیہیو کرتے ہیں. فار ایگزامپل, جب کسی نے مجھے بتایا نہیں ہے, کسی نے مجھے سمجھایا نہیں ہے, تو مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ اس سے کیسے بات کرنی ہے. تو وہ, اور دونوں مختلف ہیں. جب میں خود کو نہیں سمجھتا تو آگے والے کو کیا سمجھوں گا. اسی لیے رشتوں میں نا وہ, اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ میں اپنے آپ کو بدلنا نہیں چاہتا. یہ بہت ضروری ایلیمنٹ ہے اس زمانے میں. یا میں جیسی ہوں میں ویسے ہی رہنا چاہتی ہوں. رشتے اس طریقے سے نہیں بنتے. رشتے میں کہیں نہ کہیں آگے والا بندہ جھکتا ہے اور دوسرے والا بندہ بھی جھکتا ہے. توازن سے چلتے ہیں. میں نے ایک جگہ پہ حدیث پڑھی تھی, مجھے پراپرلی یاد نہیں ہے اس کا نمبر, کہ یہ بات سچ ہے کہ عورت الٹی پسلی سے پیدا ہوئی ہے انسان. ٹھیک ہے, دیر از حدیث جو کہ ہے, میں آئی تھنک مینشن کر دوں گا, کہ عورت الٹی پسلی سے پیدا ہوئی ہے تو اس کے ساتھ کائنڈنس سے آپ بیہیو کرو گے, کیونکہ اس کو اگر آپ سیدھا کرنے چاہو گے تو وہ ٹوٹ جائے گی. بگڑ جاتی. آئی تھنک دونوں میں وہی تو کہہ رہی ہوں کہ دونوں ایک دوسرے کو, دیکھو اللہ نے دونوں کو بنایا ہے اس لیے بنایا ہے کہ دونوں ایک دوسرے کو کمپلیٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اور اگر دونوں ایک دوسرے کو کمپلیٹ نہیں کرتے اور ایک دوسرے کو پرابلم کریٹ کر رہے ہیں ایک دوسرے کے لیے, تو پھر ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کی ضرورت کیا ہے. تم میری زندگی میں اس لیے ہو کیونکہ تم میری زندگی میں ایک اچھا ایلیمنٹ ہو, میری زندگی میں خوشی لے کے آتے ہو. میری زندگی میں اگر دکھ بھی ہے تو تم اس دکھ کو میرے ساتھ لے کے چلتے ہو. آج میں بیمار ہوں, کل زندگی شاید مجھے توڑ دے, تو تم میرے ساتھ چھوڑ دو گی. ویسے ہی میں ایک جگہ ایک بک ہے, آپ نے شاید پڑھی ہو, مینز آر فرام مارس اینڈ وومین آر فرام وینس. تو اس کے بیچ میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ دو ایک پلانٹ ہے جو گلیکسی میں ریوالو کرتے ہیں. ان کو بہت اچھا لگتا ہے, مزہ آ رہا ہوتا ہے اسٹارٹ میں پلائر, لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ دے بلانگ ٹو ارتھ. جب یہ لوگ یہاں پر آئیں گے تو بارشیں بھی آئیں گی, سینڈ اسٹارمز آئیں گے, تو آپ کو وہ چیز فیس کرنی ہے. تو اسٹارٹ میں آپ کو یہ چیز اچھی لگے. ویل سو نیکسٹ ٹاپک ہمارا لائک گلٹ گیم. اس کے اوپر آپ کیا کہنا چاہیں گی, جو گلٹ والا سین چل رہا ہوتا ہے اور یہ سارا کچھ بہت ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں بہت. گلٹ گیم میں تو سب ماہر, لائک فار ایگزامپل میرے خیال سے ہم عورتیں اس میں زیادہ شاطر. ایگزیکٹ, شکر ہے میں نے نہیں بولا, شکر ہے میرے دل کی بات بول دیا آپ نے. لائک اٹس اے نیچر آف وومن. ہم عورتوں کو اللہ نے وہ چیز, مطلب اللہ نے وہ حکمت دی ہے شاید کہ ہمیں وہ چیزیں یوز کرنی آتی ہیں, لیکن کبھی کبھار وہ چیز بہت بری طریقے سے ہو جاتی ہے. اب کیا ہوتا ہے کہ ایک آدمی ریلیشن شپ میں اگر ہوتا ہے, چلو شادی کی بات کر لیتے ہیں, تو کیا ہو رہا ہوتا ہے, کہتے تم مجھ سے پیار کرتے ہو نا, تو میرے لیے آئی فون لے آؤ. ٹھیک ہے, ہاں, تو بیچارہ آدمی, اس کی سیلری کتنی ہوگی, 3,000 ہوگی, 4,000 ہوگی. عورت ہوگی نا وہ, تو پھر آف کورس اس کو تو پتا ہے نا, مطلب ایک عورت اچھی جو ہوتی ہے اس کو پتا ہوتا ہے کہ یار میرا بندہ کا اتنا نہیں ہے. تو گلٹ گیم ایک اچھی عورت نہیں کرتی نا. ایک اچھی عورت اگر گلٹ گیم کرے گی نا تو وہ توازن سے کرے گی. اس کو پتہ ہے کہ ابھی میری فار ایگزامپل میری برتھ ڈے آ رہی ہے, تو اس کو بولے گی چلو مجھے ایک جو رنگ ہے سونے کی مجھے بڑی اچھی لگی ہے, مجھے وہ لینی ہے. اب آپ پتہ ہے مزے کی بات کیا ہوتی ہے, ہم مرد جو ہے نا اس کو سمجھ نہیں آ رہا. اب تم ناراض ہو, ٹھیک ہے, اب ایک عورت ناراض ہے, تو سب سے پہلے عورت نا منہ پھلا کے بیٹھی ہوتی ہے. تو آدمی کہتے کیا ہوا, کہتے تم اگر مجھ سے پیار کرتے تو تمہیں پتہ چل جائے گا. اس کو خود نہیں پتا ہوتا کہ وہ کیا ہے, اس کو خود کی ایموشنس کا نہیں پتا. اس کو اس عورت کے بارے میں کیا پتہ چلے گا کہ وہ منہ پھلا کے کیوں بیٹھی ہے. بھائی وہی نا میں بتا رہا ہوں کہ بندوں کو اویئرنیس ہی نہیں ہے. بولنا چاہیے, کیونکہ آدمی جو ہے بیٹھ کے آدمی کو بولنا پڑتا ہے, دیکھو مجھے یہ چاہیے. اب آپ کا حق ہے کہ آپ ہر مہینے اپنے شوہر سے پیسے لو. ٹھیک ہے, اس کی مقدار اس کی, اب میری ایک دوست ہے یہاں پہ نہیں رہتی آنیسٹلی, اوکے, اس نے 12 سال 13 سال شادی کے ہو گئے. کہتی ایمان میں نے اپنے لیے کوئی ایک منہ کے لیے کریم نہیں لیا, کوئی کریم لگانے کے لیے. میں نے کہا کیوں؟ کہتی جو بھی ہوتا ہے وہ اپنے پیرنٹس کے پاس بھیج دیتا ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے, لیکن اس کی سیلری کافی ہے نا جس میں تمہارا بھی خرچہ ہوتا ہے, تو اس کی فیملی میں چلو وہ بیچ رہا ہے, وہ بھی اس کے ماں باپ ہیں, اس کو دینا پڑتا ہے. ٹھیک ہے, کہتی نہیں وہ مجھے نہیں دیتا. میں نے کہا تم نے اس سے مانگا؟ کہتی میں نہیں مانگتی. تو پھر میں نے کہا تم اس سے ناراض کیوں, جب تم نے مانگا ہی نہیں.
That's beautiful. جب تم نے کہا نہیں کہ مجھے اس چیز کی ضرورت ہے, اور اگر اس نے کہا نہیں چلو یہ فضول چیز ہے, نہیں میرے لیے فضول چیز نہیں ہے. فار ایگزامپل میری خود کی نیڈز ہیں, مجھے کچھ پیسے چاہیے ہوتے ہیں جس میں مجھے اپنی ضروری چیزیں لینی ہوتی ہیں, کچھ چیزیں عورتوں کی ہوتی ہیں جو بہت زیادہ ضروری ہے. چلو اس کی پاکٹ منی ہے, اس کو کچھ مہینے جمع کر کے ایک سونے کی رنگ لینی ہے, کیا اس کا حق نہیں بنتا؟ صحیح بات, اس کا حق بنتا ہے. تو گلٹ گیم کی بات کر رہے تھے, تو یوزلی عورت اس چیز میں شاطر ہے کیونکہ عورت کو اس چیز کو یوز کرنا آتا ہے, استعمال کرنا اچھی طریقے سے آتا ہے. جو آپ نے بات کی اس سے میرا ایک سوال ہے آپ سے, جیسے کہ آدمی کی سیلری ٹھیک ہے اتنی ہے کہ وہ دے رہا ہے, تو اب جیسے فار ایگزامپل میں ہوں, یہ میں اپنے لیے اور جو لڑکے میرے جیسے ہیں جو کر رہے ہیں, اب میری سیلری آتی ہے تو میں پوری سیلری امی کو دیتا ہوں, لیکن آف کورس جب کل کو شادی ہوتی ہے تو عورت کا بھی حق ہوتا ہے. تو وٹ ڈو یو تھنک کہ سیلری پوری آپ اپنی امی کو دو, مطلب آئی ڈونٹ نو وٹ ٹو ڈو, لائک کیونکہ عورت یو نو لائک ایک سامنے آ جاتی ہے. بٹ آئی فیل میری مام شی از ویری سپورٹیو اینڈ شی نوز, انہوں نے پہلے سے بتایا ہوا ہے کہ دیز آر دیئر پرسپیکٹیو, یہ آپ لوگوں نے فالو کرنے, شی از ویری گڈ. لیکن وٹ آئی ہیو ٹو ڈو ایز اے سن کہ میں اپنی امی سے انہیں کو سیلری دوں اور وہ پھر مجھے دیں اور وہ میں اپنی بیوی کو دوں, یا پھر شوڈ آئی گیو, لائک کیا کرنا چاہیے, وٹ ڈو یو تھنک, جس سے آج کل جو لڑکے ہیں ان کو بھی پتہ ہو, جس سے ماں کا سینٹیمنٹ بھی ہرٹ نہ ہو, اور جو بیوی ہے اس کے بھی حق پورے ہونے چاہیے. اب میں آپ سے سوال پوچھتی ہوں, شی گاٹ دا رائٹ. ہاں جی. آپ اپنی امی کو سیلری کیوں دیتے ہو؟ میں کیوں دیتا ہوں, بیکاز میں نے کہیں پڑھا تھا اور اس نے میری ماں نے میرے لیے بہت سیکریفائس کیا, تو اب اگر میں بڑا ہو جاؤں گا تو دیٹس مائی رائٹ ٹو پے بیک. فرسٹ تھنگ یہ. سیکنڈ تھنگ یہ کہ ور آئی فیل کہ جب آپ اپنی ماں کے ہاتھ میں جا کے سیلری پوری دیتے ہو نا, یو فیل ویری گڈ, اور اللہ تعالیٰ آپ کی برکت رزق میں بہت زیادہ برکت ڈالتا ہے. میں امی کو دے دیتا ہوں, اور پھر میرے جتنے ایکسپینس ہوتے ہیں وہ امی مجھے دے دیتی ہیں. اب میں ایک بات کہنا چاہوں گی, آپ نے اپنی امی کو اپنی سیلری دی, ابھی کی بات کرتے ہیں ٹھیک ہے, آپ کے اندر آپ نے اس لیے ان کو دی ہے کیونکہ آپ کو منی مینجمنٹ کرنا نہیں آتا, یا آپ کے ہاتھ میں وہ چیز یا وہ پیسہ نہیں رہے گا. شی از دا بیٹر پرسن کہ وہ ہر چیز کو ایک زمرے میں رکھے گی کہ اتنا خرچہ ہے, اتنا یہ کرنا ہے, کیونکہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی ماں اس چیز میں ایکسپیرینس ہے آپ سے زیادہ, سو لاجیکلی آپ اس لیے اس کو پیسے دیتے. یہ آئی تھنک بہت بعد میں جا کے ریزن آتا ہے, بٹ فرسٹ تھنگ از لائک اسٹارٹس اینڈ فرام نو ویئر. پہلے دن جب میں نے اپنی امی کو جا کے سیلری دی تھی نا, سو دا ریئیکشن آئی سو آئی واز لائک پیسفل, لائک یار بیوٹیفل فیلنگ. سب سے پہلی بات دیٹس ریئلی گڈ, لیکن ایک بات کہنا چاہوں گی, لنفسک علیک حق, تمہیں اپنی ذات پہ نا حق ہے ٹھیک ہے. اپنی ماں کو پیسے دو گے ابھی, تو کل کو ایک تمہارے لیے, ویسے آنیسٹلی تمہارے لیے کہنا چاہوں گی, کل کو جب تمہاری بیوی کی تمہاری شادی ہوگی نا, تو وہ پیسے اگر تم نے اپنی بیوی کو دی نا, تو تمہاری ماں کو بہت برا لگے. کیا یہی پوائنٹ ہے نا, بیکاز تم نے شروع سے ہی وہ عادت ڈالی ہے نا. تو اس چیز کو صحیح کرنے کے لیے نا, ہمیشہ جب منی ہے, پیسہ ہے نا, تو وہ اس چیز تمہارے پیسے ہیں, تمہیں پتہ ہے کہ تم نے اپنی ماں کو کتنے دینے ہیں, تم نے اپنے کام کو یہ تمہیں سیکھنا پڑے گا. ایک امی کو جب بھی ضرورت پڑے گی, امی مجھے اتنے پیسے بچے چاہیے, تم اس کو دو گے ہر مہینے, دیر از اے اسپیسیفک اماؤنٹ تم اپنی ماں کو دو گے. لیکن جو پوری سیلری ہے, اگر تم نے خود مینیج کرنا نہیں سیکھا تو کل کو تمہیں تکلیف ہوگی. نہ ہی اگر تم نے کوئی بھی عورت, اگر ایک عورت ہے تو وہ اپنی پوری سیلری لے کے اپنے شوہر کو دے دے گی, نو, بے وقوفیت دیتی آدمی دیتے ہیں ہمیشہ. غلط ہوا نا. دونوں ایک دیکھو, اب کل کو پتہ ہے, مزے کی بات بتاتی ہوں, اب یہی سیلری آپ اپنی بیوی کو دے لو ٹھیک ہے, کل کو جھگڑا ہو گیا, ایک جھگڑے میں فار ایگزامپل اگر ایک اچھی عورت ہوئی تو ٹھیک ہے آپ کو پیسے دے دے گی, اور اگر اچھی نہ ہوئی تو وہ پورے پیسے لے کے چلی جائے گی. آپ کے پاس اب کیا پروف ہے, بیوی ہے وہ آپ کی, جتنے پیسے جمع کیے ہوئے تو چلے گئے. اسی لیے حکمت یہی ہے جناب کہ آپ اپنی منی مینجمنٹ جو ہے نا جناب, آپ خود کرنا سیکھو. پی این ایل بناؤ, باقاعدہ پی این ایل بناؤ, اس میں لکھو کہ اتنا آ رہا ہے, اتنا جا رہا ہے, لائبلٹیز اتنی ہیں, ایسٹ اتنا, یہ ضروری ہے. بہت اچھی بات کی ہے, تھینک یو سو مچ فار دس. بٹ آپ کو کیا لگتا ہے کہ پہلے دور میں شادیاں ہو جاتی تھیں چاہے اب لڑکا فائنینشلی سیٹ ہے ہی نہیں ہے, بٹ آئی فیل لائک کہ ابھی بندے کو فائنینشلی اتنا سیٹ ہونا چاہیے کہ آپ اتنی ہی اماؤنٹ اپنی ماں کو دے رہے ہو جیسے ابھی ہے. دیکھو پوری سیلری تو میں اپنی امی کو دے رہا ہوں, بٹ دیر از اے ہڈن پارٹ جو میں نے نہیں بتایا آپ کو. مجھے پتا تھا. اوکے, ہڈن پارٹ از لائک جو میرے پاس باہر کے پروجیکٹس فری لانس آتے ہیں وہ میں اپنے پاس پورے رکھتا ہوں, عیاشی سے جیتا ہوں. سو ڈونٹ سے کہ میں اپنی امی کی پوری سیلری دیتا ہوں. سیلری پوری امی کو ہی جاتی ہے, کٹ پڑا ہو گیا بٹ دس از واٹ آئی وانٹ ٹو. ہاں, تو وہ جو فری لانس کا کام ہے, مائی مام ڈزنٹ مائنڈ کہ یار ٹھیک ہے چل سین ہے, وہ لڑکا اپنی. اٹس ناٹ اباؤٹ ڈز یور موم ڈزنٹ مائنڈ, اٹس اباؤٹ یو. ٹھیک ہے, آپ کی امی نے آپ کی پرورش کی, ٹھیک ہے, آپ کی تربیت کی, آپ کو اپنی ماں باپ کا دونوں کا حق ہے, ٹھیک ہے, لیکن ایک طریقہ ہے زندگی کو سنبھالنے کا,
ایک ویژن ہے, کیونکہ آپ آدمی ہو, اب ایک گھر چلاؤ گے کل. ایگزیکٹلی وہ کہہ رہے ہیں نا فائنینشلی بندے کو اتنا اسٹیبل ہو جانا چاہیے تب شادی کرے, یا ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نے گناہ سے بچائے ہم شادی کر لیتے ہیں فائنینشلی سیٹ ایسا آج کل کے زمانے میں کوئی اپنی بیٹیاں دیتا بھی نہیں ہے. نہیں دے رہا نا, یہ تو مسئلہ ہے. نہیں مسئلہ نہیں, حقیقت ہے بھائی. لیکن میں نے کیوں ایک ایسے آدمی سے شادی کرنی جس کے پاس روٹی اور کھانا نہ ہو. روٹی اور کھانا نہ, وقت الگ ہو کچھ گیا ہے نا. اسکالرس ایسے بولتے ہیں, میں نے بہت فیمس اسکالر سنے, میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا یہاں پہ, وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ یہ تو مطلب اسلام میں کہا گیا نا کہ آپ نکاح کرو اللہ آپ کو غنی کر دے گا. یس. تو اب نکاح کب ہوگا جب کوئی لڑکی نہیں دے رہا اور پیسے ہی نہیں. کیونکہ دیکھو ایون ایک لڑکا بھی اور ایک لڑکی بھی, اب اگر آپ اپنے آپ کے لیے کھانا نہیں لے کے آ سکتے آپ کے گھر کے لیے, آپ کے پاس ایک ریال نہیں ہے, آپ اپنے ماں باپ کے ساتھ رہ رہے ہو, تو آپ ایک عورت کو آ کے اس کے لیے کھانا بھی نہیں لے کے دے سکتے اس کو وہ رہائش جو کہ اس نے اپنے ماں باپ کے گھر دیکھی ہے. اب ایک عورت ہے جیسے فار ایگزامپل اس کے ماں باپ اس کو بہت اچھی زندگی دے, یہ صحیح اب وہ یہاں پہ آ کے غربت برداشت کرے گی, وہ اس کے حق میں ناانصافی ہوگی نا. ایک عورت جو کہ کام کر رہی ہے, آپ اس کو لے کے آؤ گے, چوز کر رہے ہو کہ مجھے تو یہ گھر والی چاہیے. بھائی چوز کرو کہ مجھے گھر والی چاہیے, برا نہیں ہے. چوز کرو کہ مجھے ایک کام والی چاہیے جو کہ آ کے میرے ساتھ کام بٹائے, ہم دونوں کی سیلری جمع ہو اور پھر ہم اس کے ساتھ ایک اچھی چیز کریں. نہیں میری سیلری اچھی ہے تو میں چاہ رہا ہوں کہ میری بیوی گھر پہ بیٹھے اور گھر کا کام کرے. لیکن اگر میرے اختیارات ہی غلط ہیں بھائی, میں ایک ایسی لڑکی لے کے آ رہا ہوں جو کہ 24 گھنٹے کام کر رہی ہے, میں چاہتا ہوں کہ وہ گھر پہ رہے. تم تو گھر پہ رہتی نہیں ہو, تو تمہیں تو پتہ تھا پہلے سے ہی کہ میں کام کر رہی ہوں, تمہیں تو پتہ تھا کہ پہلے سے. اب میری ایک دوست تھی, اس کو پتہ تھا کہ اس کا شوہر جو ہے وہ اسموکنگ کرتا. اوکے ٹھیک ہے, کہہ رہی ہے ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے. شادی کے بعد 2 سال کے بعد ایک بچہ ہونے کے بعد آج اس کو تکلیف ہوتی ہے کہ میں نے تم سے کہا تھا سگریٹ چھوڑ دو, اس نے کہا تھا چھوڑ دوں گا, لیکن اسے کبھی نہیں چھوڑی. وہ کبھی نہیں چھوڑے گا. کیوں چھوڑے گا؟ تم نے اس چیز کو ایکسیپٹ کیا, اب اس چیز کو ایکسیپٹ کرنے کے بعد وہ کیسے اس چیز کو چھوڑے گا؟ ایگزیکٹلی مشکل ہے. کوئی بھی انسان اپنے آپ کو دوسرے انسان کی خاطر نہیں بدلتا, وہ خود اپنی ذات کے لیے بدلتا ہے سب سے پہلے. اور اگر تم سمجھتی ہو کہ وہ تمہارے لیے بدلے گا تو وہ سب سے بڑی غلط فہمی. پتہ نہیں, میں نے ایک چیز نوٹس کی ہے, آپ کو کیا لگتا ہے, کیا آپ اس کے اوپر کیا کہنا ہے کہ ایک لڑکا اور لڑکی آج کل بہت فاسٹ دور ہے, اے آئی کا دور آ گیا, آپ انسان کو یوں چٹکیوں میں جان لیتے ہو کہ یہ کیا چیز ہے, سوشل میڈیا کے تھرو, اس کی عادتوں کے تھرو. تو یو نیڈ جسٹ اے منتھ. اگر آپ کو ایک لڑکا صحیح لگ رہی ہے, لڑکی صحیح لگ رہی ہے, ٹھیک ہے 1 منتھ رہو آپ لوگ ساتھ. اف یو گائز آر اوکے, لڑکا اپنے پیرنٹس سے بات کرے, لڑکی اپنے پیرنٹس سے بات کرے اور انوالو ہوں, اور 2-3 منتھس کے بیچ میں بات پکی ہو جائے. بٹ دا تھنگ از ہم لوگ چلتے ہیں سالوں, 1 سال. تمہیں سالوں سے بڑی پرابلم, تمہارے اندر نا پیشنٹ نہیں ہے, یو نو دیٹ. نہیں ٹھیک ہے, آپ چلو پھر بیٹھے رہو 10 سال لے کر, 10 سال کے بعد جب پھر بریک اپ ہوگا تو پھر کیفی خلیل کے گانے سن رہے ہوتے ہیں سارے. 10 سال کے بات نہیں کی میں نے. ایک شادی ایک آدمی اور ایک عورت کو سمجھنے کے لیے نا 6 مہینے کے گیپ کافی ہوتا ہے. لیکن یہ ہے کہ ٹھیک ہے آج شادی کل بیاہ کل ایک مزے کی بات بتاؤں, آپ کسی بھی انسان کو کبھی بھی اچھی طریقے سے نہیں جان سکتے, کبھی بھی نہیں جان سکتے. تو جان سکتے نا ہم. نہیں پتہ ہے, میں مزے کی بات بتاتی ہوں. انسٹاگرام میں ایک انسان کی حقیقت نہیں ہوتی, میں ٹک ٹاک میں جو ڈالوں وہ میری حقیقت نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, انسان حقیقی طور پہ ایک مجموعہ ہے جس کی حقیقت کوئی نہیں جانتا سوائے خدا کے. نارمل چیزیں تب آتی ہیں 6 مہینے کے اندر جب آپ ایک انسان سے, آپ کتنی دفعہ اس سے مل لو گے ان 6 مہینوں میں, سوچا ہے کتنی دفعہ اس کے ساتھ باہر کھانے کے لیے چلے جاؤ گے. اس ٹائمنگ میں پرفیکشن بہت ہو رہا ہوتا ہے کہ میں ایک بھائی اچھے, میرے ساتھ تو یہ کبھی نہیں ہو رہا ہوتا, یہ نا پرفیکشن چل رہا ہوتا ہے. وہ 6 مہینے کے اندر دکھ گیا تو وہ 50% دکھ جائے گا, لیکن شادی کے بعد اصل چیز دکھتی ہے, اصل حقیقی چہرے دکھتے ہیں اور ایموشنز دکھتے ہیں. کیا بتانا چاہو گے کہ what a couple have to do, they have to sit, they have to talk without being shy, without being like کہ میں نے شادی کرنی ہے اور بس کیونکہ معاشرہ چاہ رہا ہے, کیونکہ میں عمر میں بڑا ہو رہا ہوں, مجھے بچے چاہیے. وداؤٹ تھنکنگ آل دیٹ, جسٹ سٹ ٹوگیدر. میں تمہارے جو شادی کا, اب ارینج میرج بھی اگر ہو رہی ہے آج کل کے زمانے میں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ بیٹھے ہو, رشتہ آیا ہے, ٹھیک ہے, بات چیت کی, لڑکے نے دیکھ لیا, لڑکی نے دیکھ لیا, چلو ٹھیک ہے. بعد میں جو وقت ہے آپ کے اور اس کے درمیان میں 2-3 مہینے میں وہ پیار میں بدل جاتا ہے, کہتی میں تمہارے بغیر زندہ نہیں. دس از ناٹ شادی. ریئلسٹک چیز کیا ہے, آپ کے ویژن کیا ہے, آپ کی سیلری کتنی ہے, آپ کتنا گھر کھول سکتے ہو, میں اپنے ماں باپ کے گھر میں کیسے رہ رہی ہوں, میری چیزیں کیا ہیں, مجھے کیا پسند ہے, میں جب ناراض ہوتا ہوں تو مجھے کیا چیز صحیح کرتی ہے, میری کیا ہابی, میری کیا ویک پوائنٹس, میں کس چیز میں ہار جاتا ہوں زندگی میں. نارمل ہے,
میں کس چیز سے ناراض ہو جاتا ہوں, مجھے تم سے کیا چاہیے ایز اے رشتہ, تم میرے لیے کیا ایڈیشن لے کے آؤ گے. مجھے اگر میں کام کر آ رہا ہوں, میں پیسے لے کے آ رہا ہوں, ٹھیک ہے, تم مجھے کہتے ہو کہ ایمان میں گھر کے لیے پیسے لے کے آ رہا ہوں, اس کے بدلے میں تم مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ میں چاہتا ہوں کہ جب میں گھر میں آؤں تو مجھے وہ سکون ملے کہ ایک بیوی ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ میں گھر پوری زندگی کے ٹینشنس لے کے تھوڑا سکون کے لیے آؤں. میں نہیں چاہتا کہ میں لڑوں آ کے گھر میں. یہ ہم نہیں کہہ سکتے شادی کے شروع میں. آپ ہاں تو بول دیتے ہو لیکن حقیقی نہیں ہوتا, وہ جھوٹ ہوتا ہے, کیونکہ آپ نا اٹیچمنٹ پہ ہوتے ہو. شکر ہے کوئی مل گیا اللہ, کیونکہ آپ کی ماں بول رہی ہوتی ہے تمہاری طرف کون دیکھے گا. نہیں, سب دیکھتے ہیں. آئی ایم اے ویلیوبل پرسن, میری قیمت ہے. سمجھ اکیلے پن سے بھی بہت ڈرتا ہے. بہت زیادہ ہمارے معاشرے میں ہم بہت پتہ ہے حقیقی معنوں میں یہی تو ریزن ہوتا ہے. جو بندہ اپنے اکیلے پن میں کر لے تو وہ اکیلا, پتہ ہے اکیلا پن کیا ہوتا ہے؟ اکیلے پن میں آپ اگر خود کے دوست ہو نا, وہ نہیں رونے والا اکیلا پن نہیں جس میں آپ بیٹھ کے گانے سن رہے ہوتے ہو, رو رہے ہوتے ہو. اکیلا پن جس میں واقعی میں آپ ایک سکون میں ہوتے ہو, جس میں آپ کو واقعی میں کوئی نہیں چاہیے ہوتا. آپ اپنی ذات کے ساتھ اس قدر واقف ہوتے ہو اور اس قدر خوش ہو رہے ہوتے ہو نا, ایک مکمل ہوتا ہے. ایک آگے والا بندہ جو ہوتا ہے نا رشتہ شاکر, وہ میری زندگی میں ایک اضافہ ہوتا ہے. ہاں جی, ایک خوشی کا عنصر, جیسے ایک بچہ ہوتا ہے. میں اس لیے نہیں لے کے آ رہا ایک بچہ کہ مجھے ضرورت ہے اس بچے کی کہ میں بولوں کہ میں باپ بن سکتا ہوں, کہ میں ماں بن سکتی ہوں. نہیں, میں چاہتا ہوں کہ یہ بچہ جو ہے نا وہ میری زندگی میں اچھی کوالٹیز لے کے آئے, میری زندگی میں خوشی لے کے آئے. میری زندگی میں میرا ایک بچہ ہے, کل میں اس کو پالوں گا, کل میں اس کو بڑا ہوا دیکھوں گا. دس از دا ٹرمز جو ہم اپنے بچوں میں ڈالنا چاہتے ہیں. اس لیے نہیں کہ معاشرے کو چپ کرانا ہے. میں کرکٹ ٹیم پیدا کر لوں گا بھائی بیٹھ کے, لیکن مجھے ان بچوں کے نام بھی نہیں پتہ. مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ آگے یہ بچہ اگر بچہ پھر کل کو چور بن گیا تو کہتے ہیں بھائی یہ چور کیوں, وہ چور بنا ہے بھائی, کیوں آج کل کے زمانے میں لڑکا یا لڑکی نشے میں زیادہ ہیں. اس کی ریزن کیا ہے؟ اس کی ریزن پتہ ہے کیا ہے؟ کیونکہ ہمارے والدین جو ہیں نا, سوری ٹو سے, ہر کوئی نہیں, ہمارے والدین نے وہ وقت نہیں دیا مجھے. ہمارے والدین نے وہ اہمیت نہیں. میرا بیٹا جو ہے آج کسی پرابلم میں آ گیا ہے, چلو آج اس کے ساتھ کوئی سیکسول ہراسمنٹ ہو گئی ہے, کسی بچے نے, کسی کے ساتھ بھی, ہمارے ساتھ بہت سے لوگوں کے ساتھ ہوا ہے, اس چیز کو دبا کے رکھتے ہیں, نہیں بتانا نہیں ہے کسی کو, یہ بری چیز ہے ایسے. جب تم نے اس کو شروع سے ہی دبا کے رکھا تو بچہ آگے جا کے ایک فرسٹریشن اپنی ساری چیزیں کیسے نکالے گا؟ نشہ کرے گا, ساری بری چیزوں کی طرف جائے گا. کیونکہ اس کو باہر کی کوئی بھی لڑکی اس کو بولے گی تم دکھی ہو, بتا دو نا کیوں, تو وہ پورا بول دے گا. کیونکہ وہ اپنے ماں باپ کے سامنے چیزیں نہیں بولتا, کیونکہ ہم اس کو وہ اجازت نہیں دیتے. کیوں؟ وہ بھی تو انسان ہے نا, میرے ماں باپ بھی انسان ہیں, میں بھی انسان ہوں. جب امی یا ابو میرے ساتھ ایسا ہوا, جب کسی ساتھ کسی نے بد زیادتی کی, جب کسی نے مجھے توڑا, تو مجھے کیوں کہا گا کہ چپ ہو جاؤ؟ کیوں اس کے منہ پہ جا کے اس کو تھپڑ نہیں مارا گیا؟ کیوں جا کے پولیس کمپلین نہیں کی؟ کیوں اس بچے کو سکھایا نہیں گیا گا کہ بچہ تیرا یہ حق ہے, جو تیرے ساتھ ہوا وہ ظلم ہے؟ کیوں نہیں؟ کیونکہ معاشرے کے ڈر کی وجہ سے. وہ تم نے اپنے بچے پہ ظلم کیا اور پھر آ کے اس بچے کو بولتے تم ہم سے پیار نہیں کرتے, تمہارے دل میں ہمارے لیے شفقت نہیں ہے. جب مجھے ضرورت تھی ایز اے بچہ تو تم نے میری طرف نہیں دیکھا ماں, تم نے میری طرف نہیں دیکھا باپ. جب میرے اسکول میں میرے ساتھ بولنگ ہوتی تھی, جب مجھے کوئی بچہ آ کے مارتا تھا, تم نے آ کے مجھ سے پوچھا, تم نے اسکول میں جا کے بات کی؟ نہیں. ہاں, اسکول میں اچھے مارکس لے کے آؤ, واو گریٹ, میرا بچہ سب سے پہلا اول انسان ہے. لیکن وہ اندر واقعی میں خوش ہے؟ اس کو پڑھا کے 20 گھنٹے ویک ڈیز میں پڑھاؤ 20 گھنٹے, لیکن اس کے ساتھ ایک دفعہ 1 گھنٹہ آج تم نے نہیں پڑھنا میرے بچے, تھوڑا سا بیٹھ جاؤ میرے ساتھ. میرے ماں آج تمہیں کیا چاہیے, تم نے کہاں جانا ہے, چلو اس ویکینڈ میں تمہیں لے کے جاتا ہوں. ڈڈ وی ڈو دیٹ ٹو اوور کڈس؟ ہم نہیں کرتے. بہت کم ہے. یس, بچے پیدا کرو, پڑھنا ہے, تم نے کچھ بھی ہو جائے پڑھنا ہے. یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے میں تمہارے لیے میک ڈونلڈس کی ایک آئس کریم لے آؤ ویکینڈ میں, بہت خرچے کی بات نہیں ہوتی. بچہ یہ چیزیں نہیں دیکھتا کہ تم نے میرے لیے بہت بڑا, بچے کو یہ چیز سمجھ نہیں آتی. بچہ صرف ایک زبان سمجھتا ہے, پیار. بچہ جو سمجھتا ہے نا وہ ہے سیفٹی نیس. جب وہ اپنے گھر پہ سکون میں سوتا ہے نا, بچے کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے. اگر اس کے گھر پہ ہی بیٹھ کے اگر کوئی اس کے ساتھ بد زیادتی کر رہا ہے نا, اس کو مار رہا ہے, چاہے اس کے ماں باپ بھی, تب بھی اس کے جو نقش ہوتے ہیں نا اس کی روح کو لگتے ہیں, اور وہ جو روح ہوتی ہے نا وہ چیخ رہی ہوتی ہے, وہ ہمیں محسوس نہیں ہوتا, وہ ہمارے اندر دب جاتی, اور پھر وہ رشتوں میں آتا ہے. اسی لیے میں اچھے رشتے میری زندگی میں آتے ہیں, کیونکہ وہ عکس ہو رہا ہوتا ہے. جب مجھے پوری زندگی میری ماں کہتی ہے تم اتنی موٹی ہو, تمہارے لیے کون سا رشتہ آئے گا. جب وہ لڑکی بڑی ہوتی ہے نا, اس کو ایک لڑکا کہتے ہیں آئی لو یو, بھاگے اس کے پاس جاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کی ماں نے اس کو ہمیشہ بولا ہے. وہ اپنے آپ کو اندر پیاری نہیں سمجھتی, وہ نہیں سمجھتی کہ وہ ایک انمول چیز ہے, وہ ایک پیاری چیز ہے. وہ یہ سمجھ رہی ہوتی ہے میری ماں نے مجھے یہ کہا تھا, وہ صحیح کہہ رہی ہوگی. وہ صحیح نہیں کہہ رہی تھی.
تمہاری ایز اے ماں میری یہ خواہش، میری یہ درخواست ہے ہر وقت ماں سے، ہر ایک باپ سے، جو پیاری بات تم اپنی بیوی سے کر رہے ہوتے ہو نا، وہ پیاری بات اپنے بچوں کو بولو، وہ پیاری بات اپنے بچوں کو سکھاؤ کہ وہ کتنے قیمتی ہیں، کہ تمہارے خوش ہونے سے، تمہارے نہ خوش ہونے سے مجھے فرق پڑتا ہے، تم میری اولاد ہو، لیکن دل سے یہ کبھی مت سوچنا کہ کل کو مجھے وہ کیا دے رہے ہیں. دیٹ از ریئلی امپورٹنٹ. اور اگر ہم میں سے ہر کسی نے اپنے بچے پہ یہ کام کرنا شروع کیا نا، تو معاشرے میں واقعی میں اچھے بچے پیدا ہونا شروع ہو جائیں گے مینٹلی. یہ بہت ضروری ہوتا ہے بچوں کا اچھا ایمان، مجھے آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ لڑکے آج کل اپنی ایج سے بڑی لڑکیوں سے جو اٹریکٹ ہوتے ہیں، اور لڑکیاں جو اپنی ایج سے بڑے لڑکوں سے اٹریکٹ ہوتے ہیں، وٹ ڈو یو تھنک لائک یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اور اس کی وجہ سے بہت سارے ایشوز آتے ہیں. اینڈ کیا یہ ہونا صحیح ہے یا کیا یہ ہونا ہے؟ صحیح غلط کی بات نہیں ہوتی. اس میں بہت مزے کی بات کہنا چاہوں گی. ایک لڑکی کا سب سے پہلا جو رشتہ ہوتا ہے نا، وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے لیے اس کی ماں جو ہوتی ہے نا، وہ ایک عورت ہے، اور اس کا باپ جو ہے کوئی مرد ہے. ایک سب سے بہترین رشتہ، سب سے پہلا رشتہ جو ہوتا ہے نا ایک لڑکی کا، اپنے باپ سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو اگر اس کا باپ جو ہے وہ مارتا ہے، اور اگر اس کا باپ جو ہے اس کے ساتھ برے طریقے سے سلوک کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور اگر اس کا باپ اس کو پیار نہیں دے رہا ہوتا، ٹھیک ہے، تو وہ ہمیشہ، اس کا باپ فوت ہو چکا ہوتا ہے، یہ بہت ضروری ہوتا ہے. تو ایک لڑکی کے اندر وہ کمزوری ہمیشہ رہتی ہے کہ وہ اس کو ایک آئیکن چاہیے جس کو وہ دیکھ کے بڑی ہو. ٹھیک ہے. تو جب وہ کسی بھی رشتے کی طرف دیکھ رہی ہوتی ہے نا، تو جب وہ ایک بڑے انسان کو دیکھتی ہے نا، جس کے اندر حکمت ہو، جس کے اندر تو اس کو کہیں نہ کہیں اس کا باپ دکھ رہا ہوتا ہے. تو مطلب آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی لڑکی کسی بڑے لڑکے سے اٹریکٹ ہو رہی ہے تو اس میں اس کو باپ دکھ رہا ہے. پہلے آج کل کے زمانے بہت دیکھو، سب سے زیادہ ضروری چیز ہوتی ہے نا، ہمارے چائلڈہڈ میں بہت ہوتا ہے، بچپن میں جو چیزیں گزر رہی ہوتی ہیں، آپ سب سے پہلے یہ دیکھ رہے ہوتے ہو کہ آگے والے بندہ جو ہے، جیسے اگر ایک بندہ ہے، وہ ایک بڑی عورت کی طرف گیا ہے، کیوں؟ کیونکہ اس کی ماں اس کو نہیں سمجھتی تھی. ٹھیک ہے. یہ بھی ہوتا ہے کیونکہ اس کی ماں کا اس کے ساتھ رشتہ صحیح نہیں تھا. اس کو ایک ایسی عورت چاہیے جو کہ اس کو سمجھے، جہاں پہ وہ جائے تو وہ ججمنٹل فیل نہ کرے. ٹھیک ہے. کبھی یہ ہوتا ہے سیم ایز اے لڑکی بھی جب ایک بڑے انسان سے پیار کرتی ہے یا ایج میں بڑا ہوتا ہے، تو وہ یہ سوچ رہی ہوتی ہے کہ اس کے اندر بہت حکمت ہے، اس کے اندر بہت پیسہ ہے، اس کے اندر وہ ساری چیزیں ہیں کہ وہ مجھے چھوٹے بچے لڑکے کی طرح تنگ نہیں کرے گا. سمجھ رہے؟ تو اس طریقے سے جب ہم بڑے رشتے، بڑے عمر کے لوگوں کی طرف جاتے ہیں نا، وہ ہماری ضرورتیں ہیں، وہ پیار نہیں ہوتا، وہ کہیں نہ کہیں ضرورت ہوتی ہے. ٹھیک ہے. وہ جا کے پھر پیار بھی بنتا ہے، کیونکہ کبھی کبھار ہم نے زندگی میں دیکھا ہے کہ بڑے ایج کے رشتے بھی ہوتے ہیں نا، وہ آگے تک چلتے ہیں، کیونکہ دونوں کمپلیٹ کرتے ہیں ایک دوسرے. میں آپ سے سوری کٹ کروں، آپ نے شاید دیکھا ہوگا ٹک ٹاک پہ ایک کپل ہے، احمر اینڈ ہمارا ملک، وہ نیوم میں ہوتے ہیں. اینڈ لائک میں ان کی ایگزامپل بہت دیتا ہوں اپنے دوستوں کو، اپنی فیملیز میں سے بھی. وہ ماشاء اللہ آئی تھنک لڑکی جو ہے ان کی جو وائف ہے ان سے کافی 10-15 سال بڑی ہیں. اینڈ مائی فرینڈ از لائک 24. تو اگر آپ ان کو دیکھو گے تو اٹس اے ایگزامپل ماشاء اللہ کہ وہ لوگ اتنا اچھا رہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور آپ جیسے کہہ رہی ہو کہ ایک لڑکی جو ہے وہ ایک لڑکے کو دیکھتی ہے تو اس کو ایسا لگتا ہے کہ وہ ٹھیک ہے، اس کو فائنینشلی سپورٹ اچھے سے کرے گا یا وہ سب. تو ایک لڑکا لڑکی میں کیا دیکھتا ہے؟ ایک لڑکا ایک لڑکی میں اپنی ماں دیکھتا ہے جو شاید اس کو نہیں ملی. ایک لڑکا ایک لڑکی میں بڑی ایج میں، ایک لڑکا جو ہے ایک لڑکی میں سب سے پہلے اس کی دیکھتا ہے کہ وہ ایز اے ماں میرے لیے کیسے ہے. کیونکہ کہیں نہ کہیں نا وہ پیس ہمیں چاہیے ہوتی ہے، کیونکہ وہ ہم اس کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. ایک لڑکا بھی وہی چیز دیکھ رہا ہوتا ہے کہ زندگی میں اس کو ایک ایسی لڑکی چاہیے جس کو سکون دے. اس کو بد سکونی نہیں چاہیے ہوتی. شاید اس لڑکے میں اس لڑکی کو، کیونکہ مجھے نہیں پتا کون ہے، شاید اس لڑکے کو اس دونوں ایک دوسرے کی ضرورتوں کو پورا کر رہے ہوتے ہیں. سمجھ، دس از دا فیکٹ. اگر ایک انسان جو ہے اس کو وہ ایموشنلی ویک ہے، ٹھیک ہے، لیکن مینٹلی اسٹرانگ ہے، اور ایک بندی ایموشنلی اسٹرانگ، دونوں ایک دوسرے کو پورا کر رہے ہوتے ہیں. آئی تھنک دیٹ لیڈی از ویری میچور ماشاء اللہ، اور بہت مینٹلی اسٹرانگ ہے. اور میرا جو دوست ہے وہ بھی ہے، لیکن وہ بعد میں ہوا ہے، اب آ کے ہوا ہے. آئی کین سی بگ میسو چینج ان دیٹ گائے. وہ پہلے بچکانا حرکتی تھی اینڈ آل. اور لڑکی میں پتہ ہے کیا ہوگا؟ لڑکی جو ہے وہ زندگی کے پرابلمس کی وجہ سے بہت زیادہ سیریس ہو گئی تھی، تو وہ بچہ اس کو وہ لڑکا اس کو بیلنس کرتا ہے. یس، سو دے بوتھ بیلنس ایچ ادر. تو بیسکلی اگر ایک آدمی بڑی عورت کو چوز کرتا ہے یا پھر ایک عورت بڑے آدمی کو چوز کرتی ہے، تو اس کا کہیں نہ کہیں کنیکشن جو ہوتا ہے وہ اس پیار کو ڈھونڈ رہا ہوتا ہے جو کہ اس کو بچپن میں نہیں. میجورٹی میں تو نہیں نا ایسا ہوتا ہوگا، اسپیسیفک کیس ہوتا ہے. ہاں، ہمارے والدین کا ہماری تربیت پہ بہت اثر ہوتا ہے.
بہت زیادہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. ایگزیکٹلی ہم لوگ جہاں پہ وہ پھر ہمارے رشتوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں. میں ایک بہت اچھی مثال ہمیشہ دیتی ہوں کہ ایک جو بچہ ہوتا ہے نا وہ ایک سفید کینوس کی طرح ہوتا ہے, ایک فریم ہوتا ہے, ٹھیک ہے بچہ. تو جو ہمارے والدین ہوتے ہیں کہیں نہ کہیں, غلط صحیح کی بات نہیں ہے, وہ اس کے اندر نقش ڈال رہے ہوتے ہیں. پھر اسکول آ جاتا ہے, اس کے اندر وہ نقش ڈالتے ہیں. پھر کبھی کبھار کچھ لوگ آتے ہیں اور کبھی کبھار وہ لوگ آتے ہیں جو ہمارے ساتھ بہت برا سلوک کرتے ہیں, وہ نقش آ جاتے ہیں. پھر کچھ لوگ آتے ہیں جو ہمارے دل میں مرہم بن جاتے ہیں. تو وہ پوری ایک فریم بن جاتی ہے جو کہ آپ کی پرسنالٹی ہوتی ہے. واو بیوٹیفل. اگر ہم کہتے ہیں کسی کے پاس بہت پیسہ ہے نا, اس کا مطلب وہ خوش نہیں ہے, ضرور اس نے کچھ نہ کچھ گندا کیا ہوگا. ہمارے معاشرے میں بہت یہ چیز ہے, یہ بہت غلط بات ہے. بہت, کیونکہ اللہ نے اس کو دیا ہے, ٹھیک ہے. اگر وہ اچھا بندہ ہے وہ اپنے لیے ہے, برا بندہ ہے تو اپنے لیے ہے. اس کی ویلیو, اس کی گاڑی, اس کے موبائل, اس کے پیسوں سے, اس نے محنت کی ہے, وہ لے کے آیا آج, ٹھیک ہے. اور اگر اس کے پاس, ٹھیک ہے تم بھی کر کے دکھاؤ, ٹھیک ہے, ہو رہا ہے نا, محنت, ہر کوئی محنت کر رہا ہے. اور انسان جو محنت کرتا ہے اس کو اسی کا ہی پھل ملے گا نا. جب تم بیٹھ کے بولتے ہو آگے والے کو صرف گرانے کے لیے, ٹھیک ہے یہ تو کوئی چوری کر رہا ہوگا, یہ تو پتہ ہے یہ آدمی جو ہے نا 10 لڑکیوں سے بات کر رہا ہوتا ہے, تمہیں کیا فائدہ ملے گا کسی کے بارے میں برا بول کے. یہ آپ نے بہت اچھی بات کی. یہ میں اپنی آڈینس کو بھی اس پلیٹ فارم کے تھرو بتانا چاہوں گا, آپ کو بھی پتا ہوگا اس بارے میں, کہ جب تک آپ لیٹس سے جیسے آپ ہو نا, میں نے آپ کے اوپر ایک ایلیگیشن لگا دی. یہ بہت کم لوگوں کو پتا ہے اس بارے میں, کہ ایک ایلیگیشن لگا دی کہ ایمان جو ہے وہ یہ حرکت کرتی ہے. آپ کو پتہ ہے میں تب تک نہیں مروں گا جب تک وہ عادت میرے اندر آئے گی, وہ والا پین میں فیل کروں گا, وہ والی نگیٹیوٹی میں فیس کروں گا, وہ کامنٹس پاس ہوں گے مجھ کے اوپر, تب تک مجھے موت نہیں آئے گی. تو ایلیگیشن لوگ ایسے ہی لگا دیتے ہیں, ہاں وہ تو یہ کرتا ہے, ہاں وہ تو ایسا ہے, ہاں وہ تو. پتہ ہے کیا ہوتا ہے, ہم ہمیشہ بولتے ہیں اللہ مجھے نا اس نے میرے ساتھ یہ کیا, اللہ اس کے ساتھ بہت برا کرے گا, سیم وہی کرے گا. تو ہم کیا کرتے ہیں, جب کسی نے مجھے چھوڑا تو کچھ عرصے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی کوئی گرل فرینڈ ہے یا نہیں ہے, اس کو کوئی بوائے فرینڈ ہے یا نہیں ہے. آپ کو کیسے پتا کہ اللہ اگر اس کو سزا دے گا تو وہ اس چیز میں دے گا, اس کو اس چیز میں شاید نہیں دے گا, کیونکہ اس کا درد جو ہے وہ اس کے بچے میں ہے, شاید اس کے درد جو ہے اس کے پیسوں میں ہے, شاید اس کا درد رشتوں میں نہیں ہے. مکافات عمل. پھر تم اس چیز کو ٹائٹل مت بناؤ. وہی نا کہتے ہیں کہ اب اگر آپ کسی انسان کو دیکھو اور وہ آپ کے ساتھ برا کر رہا ہے, تو آپ یہ اگر سوچو نا کہ یہ نہیں شیطان ہے اس کے پیچھے, وہ کیوں کر رہا ہے برا, کیونکہ اس کے ساتھ کہیں نہ کہیں پیچھے میں زندگی میں کسی نے لائک پچھلے عرصے میں لائک اس کی ایج میں 20 سال کی ایج میں کسی نے برا کیا. لیکن ایسا تھوڑی ہوگا ایمان, لیٹس سے اگر میرے ساتھ برا ہوا ہے, ٹھیک ہے, تو کل کو میں بھی ہر ایک کے ساتھ برا کروں, میں سو آئی ایم نان سینس, یہ میرے سینس نہیں ہے نا میرے اندر کہ ہاں ٹھیک ہے میرے ساتھ برا ہوا تو تیرے ساتھ بھی کروں گا, تیرے ساتھ بھی کروں گا. نہیں ایسے نہیں کر سکتے, اس لیے اب نارسسٹک ہیں. نارسسٹک ایگزیکٹ. آئی وانٹ آسک یو ویری شارٹ, وٹ ڈو یو تھنک کہ کپلس کے بیچ میں شادی کے بعد وہ چیز رہے تو اسپارک لانگ ٹرم تک رہتا ہے, کیونکہ آئی فیل لائک 6 to 8 months کے بیچ میں اسپارک ختم ہو جاتا ہے. سی میری شادی نہیں ہوئی بٹ آئی نو ایوری تھنگ, میں بکس پڑھتا رہتا ہوں بیٹھ کر, اینڈ آئی ٹرائی ٹو لرن, کیونکہ مجھے پتہ ہے یار کل کو میری شادی ہونی ہے, اینڈ آئی نیڈ ٹو بی اے گڈ سن, گڈ فادر اینڈ گڈ ہسبینڈ. اوکے, کیونکہ یہ چیز بہت ضروری ہوتی ہے. یہ آدمی نہیں کرتا, آدمی کیا کر رہا ہے, صرف فائنینشیل کی طرف جا رہا ہے. آپ اگر نوٹس کرو گے نا, اس کو اپنا کریئر بنانا ہے, اس کو یہ نہیں پتا کہ جو پارٹنر اس کا آئے گا نا وہ اس کا سب سے بڑا پیس ہوتا ہے. کیوں پرفیکشن کی طرف جا رہے ہو, لائک ہر چیز میں مجھے پرفیکٹ نہیں, پرفیکٹ نہیں کہہ رہا ہوں میں, بٹ ایٹ لیسٹ آئی نو بیسکس, یو نو, کہ مجھے لڑکی سے بات کیسے کرنی ہے, اگر وہ بہت زیادہ کچھ بول رہی ہے تو مجھے کیسے ریئیکٹ کرنا ہے. جیسے اب اگر ٹھیک ہے, اگر پتہ ہے کیا ہوتا ہے, اگر گھر آ گیا ہر وقت ناراض رہتا ہے, روٹھا ہوا رہتا ہے, باہر اگر گیا نا تو ایسے لوگوں کے ساتھ بات کرتا ہے. ہم نے بڑی اچھی بات کر دی ہے, مطلب عورت دیکھ رہی ہوتی ہے گھر پہ تو یہ بیٹھ کے ہر وقت منہ پھلاتا رہتا ہے, باہر تو ایسے بیٹھ کے دوسری کی بیویوں کے ساتھ, لوگوں کے ساتھ اتنا پرفیکٹ بن رہا. ابھی کھانا بہت اچھا بنایا آپ نے. ہاں, کیسے بناتی ہو آپ, اپنی میری بیوی کو بھی سکھا دو پلیز بھائی, گھر پہ تم مجھ سے صحیح تو بات کر. صحیح بات ہے. تو وہ جو فیز ہوتا ہے نا کہ میں تو اتنا پرفیکٹ ہوں, اب کام میں بھی, ہمارے کام میں بھی ہم دیکھتے ہیں آدمیوں کو, کہتے ہیں اللہ کتنا اچھا آدمی ہے, اب وہ اس کی بیوی بیچاری گھر میں بیٹھ کے اس کو دل چاہ رہا ہوتا ہے کہ اس کو ڈیورس سے جان چھڑائے, گولی مار دے. صحیح بات ہے. تو وہی نا میں بتا رہا ہوں کہ مطلب آدمی کو چاہیے کہ یار اگر آپ باہر ٹھیک ہو, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ انسان جو ہے باہر لوگوں کے ساتھ صحیح نہیں ہے اور اپنی فیملی کے ساتھ, مطلب فیملی کے ساتھ صحیح نہیں ہے اور باہر لوگوں کے ساتھ صحیح ہے, تو ہی از ناٹ اے گڈ گائے. ہی از ناٹ. آپ کو چاہیے کہ آپ پہلے سب سے پہلے بہت اچھے اپنے ماں باپ کے ساتھ, بہنوں کے ساتھ, بھائیوں کے ساتھ ہو, بعد میں باہر دوسروں کے ساتھ ہو.
پہلے آپ اپنے گھر پہ تو صحیح ہو جاؤ نا. گھر سب سے پہلے اوکے، سب سے پہلے سب سے اچھا اپنے ساتھ ہو. اگر اپنے ساتھ اچھے ہو، اگر اپنے ساتھ اچھے ہو، اگر اپنے سے ناراض نہیں ہو، اگر اپنے سے مایوس نہیں ہو، اگر اپنے سے غصہ نہیں ہو، اگر اپنے سے گلہ نہیں ہے، تب تم وہ ساری چیزیں دوسروں میں محسوس آپ نے بہت اچھی بات کی تھی ابھی تھوڑی دیر پہلے کہ جب آپ دوسروں کو معاف کر دیتے ہو پتہ نہیں آپ کے اندر بہت پیس آ جاتا ہے اور آپ بہت جلدی گروتھ کرتے ہو. میں ایک جگہ دعا پڑھ رہا تھا, پیاری دعا تھی, اس میں یہ بولا گیا تھا کہ اللہ جس بندے نے میرے ساتھ برا کیا ہے اس کو بھی معاف کر دے, میں نے جس کے ساتھ انجانے میں برا کیا ہے اس کو بھی معاف کر دے. ہو سکتا ہے اس نے انجانے میں میرے ساتھ برا کر دیا اور ہماری زندگی کو آسان کر دے, لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں, اللہ تو کبھی معاف نہیں کروں. اٹیچمنٹ کے اوپر میں ایک دعا بھی پڑھا تھا, شاید آپ نے پڑھی ہو, عربک دعا ہے بڑی اچھی, اللہم لا تعلقنی غیر فیک, اللہم لا تعلق قلبی, تعلق قلبی, اور ایک اور بھی تھی لا تعلقنی غیر فیک. یہ غیر فیک, یس, کسی کے ساتھ متعلق. ہاں, کیونکہ انسان جو ہے نا شاکر, زوال سے لے کے ابد تک ہمیشہ ہم انسان کیا ہے, انسان خدا کی روح ہے. اور میں ہمیشہ اس چیز کو نا اس زمرے میں لے کے جاتی ہوں, تشبیہ کرتی ہوں, یہ میرے خیر اپنا فلسفہ ہے کہیں, کہ ایک سورج ہے, سورج کی جو شعائیں ہیں وہ ہم سب بندے ہیں. اگر محسوس کیا جائے نا تو وہ رب ہے, اور انسان جو ہے اس کی گردش میں ہے. وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ. ہم ہر کوئی نا اپنی سوچ میں مبتلا ہوتے ہیں, لیکن کبھی کبھار اگر ہم سوچیں نا تو واقعی میں ہر کوئی اپنے فلک میں, ہر کوئی اپنی دنیا میں مگن رہتا ہے. اس فلک میں ہم خوش ہیں. جو میں نے دنیا اپنے لیے کریٹ کی ہے, آج میں نے جو گھر بنایا اپنے لیے, میرے گھر میں ہر ایک چیز جو ہے, میری جو رشتے ہیں, کیا میں واقعی میں خوش ہوں؟ کیا میں ان میں بہتری لا سکتا ہوں چھوڑنے کے بجائے؟ کیوں سب سے پہلا آپشن چھوڑنا آتا ہے؟ صحیح کرنا بھی تو ہوتا ہے نا. 1 دفعہ کرو, 2 دفعہ کرو, 3 دفعہ کرو, جتنا اللہ نے تمہیں توفیق دی ہے. لیکن اگر صحیح نہیں ہوتا, کبھی کبھار اگر میں نے رسی پکڑی نا, بہت کھینچی ہے, تو آگے میرا اگر مجھے زخم اور خون آ رہا ہے نا, تو مجھے اس کو چھوڑنا پڑے گا تاکہ مجھے اذیت نہ ملے. صحیح بات. اور رشتے ایگزیکٹلی ایسے ہی ہیں, تب تک پکڑے رکھو, لیکن جس دن وہ تمہاری روح کو اذیت دینے لگے نا, تو وہ صحیح نہیں ہوتا, کیونکہ وہ تمہاری روح کو آگے تک نقصان دے گا. اور ایون تمہارے بچے بھی, میاں بیوی میں اگر آپ ڈیورس کے فیز میں بھی آتے ہو تو بیچ میں بچے ہوتے ہیں, آپ کہتے ہو کہ میں ان بچوں کے لیے رہ رہا ہوں, میں کچھ بھی کر لوں, میں اپنے بچے کے لیے خاطر بیٹھا ہوں. کل کو یہ بچہ 18 سال 19 سال 20 سال چلے جائے گا, پھر آپ دونوں پھر لڑائیاں کرو گے, پھر 25 سال کی ایج میں پھر ایک دوسرے کو ڈیورس دو گے, یا ایک اپنے کمرے میں سو رہا ہے اور اپنے کمرے میں سو جائے. دس از شادی, دس از ناٹ شادی. یس, یہ شادی نہیں ہے. تم احسان کر رہے ہو, تم نے اس بوجھ کو سنبھالا ہوا ہے, پھر بولتا ہے تم تو بوجھ ہو, تم نے, میرے ماں باپ نے یہ کیا تھا, میرے باپ نے دہیج میں یہ دیا تھا, تم کیا چیز تھی. سنا ہے ہم نے یہ باتیں, ہم اپنے والدین سے سنتے رہتے تھے. اینڈ دس از رانگ, غلط ہے یہ. تو جب چنتے ہو کسی انسان کو, یا تو اس کو صحیح طریقے سے چنو, ابتدا سے چنو, تو پھر اس کو چنو ہی مت. نہ اس کو درد دو, نہ اپنے آپ دو, کیونکہ اگر کہیں چھوڑنا ہوتا ہے نا, اس میں بہت درد ہوتا ہے. اسپیشلی بچے جب پیدا کرتے ہو, بچے پیدا کرنے سے پہلے جب چھوڑنے کی بات آتی ہے نا, وہ آسان ہوتا ہے. کہ جب بچہ آتا ہے نا بیچ میں, تو آپ اس آدمی کو کبھی چھوڑ نہیں سکتے. طلاق تو ہو جاتی ہے, لیکن ایک بچہ آپ کو ہمیشہ دونوں کو ملائے گا. تو اس میں گلے شکوے جو ہوتے ہیں نا, اس بچے کو نقصان دیتے ہیں. تو ڈیورس دینے سے پہلے دونوں ایک اچھے دوست بن سکتے ہیں اس بچے کی خاطر. پیار ختم ہو جاتا ہے, لیکن احترام اس بچے کی خاطر رہتا ہے. وہ ضروری ہے تمہارے لیے, اس کے لیے نہیں. تم دونوں برے ہو اچھے, وہ کوئی اس بچے کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا, لیکن اس بچے کو جب ضرورت ملی نا, تو اس کو وہ ماں اور باپ چاہیے, وہ اس کا حق ہے, اس کی کوئی غلطی نہیں ہے. دیٹ از امپورٹنٹ. آلرائٹ, تھینک یو ایمان فار کمنگ, اینڈ آئی ایم ویری گلیڈ کہ آپ آئے اور آپ کے تھرو ہم لوگ جتنے بھی ہیں سیکھ سکیں. جو آج کے ینگ کپلز ہیں ان کو یہ چیزیں سیکھنی چاہیے اور پتہ ہونی چاہیے. اور دی تھنگ از, نیکسٹ ٹائم ہم آپ کو پھر انوائٹ کریں گے فار شیور, اور نیکسٹ ٹائم ہم آڈینس کے سوال کے ساتھ آپ کے ساتھ آئیں گے, اینڈ یو ہیو ٹو گیو یور آنسر. اینڈ تھینک یو سو مچ فار کمنگ. تھینک یو سو مچ ہر اس شخص کے لیے جو میرے شو کو جو میرے چینل کو, آپ کے چینل کو دیکھے گا, میری ویڈیوز کو دیکھے گا. کہیں نہ کہیں اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی یا کوئی بات سمجھ نہیں آ گئی, تو میں اس چیز کے لیے معافی چاہتی ہوں. ایٹ دی اینڈ ہم انسان ہیں, اور پلیز ججمنٹل ہو کے مجھے کوئی مت دیکھے. اگر دیکھے تو صرف پیار سے دیکھے, الفت سے دیکھے, اور اس لچک اور قابلیت سے دیکھے کہ میں اس چیز کو محسوس کرنا چاہتی ہوں اور واقعی میں بدلنا چاہتا ہوں. مجھے اس چیز سے کوئی خاصا فرق نہیں پڑتا, چاہے یوٹیوب ہو چاہے ٹک ٹاک ہو, لیکن اگر میرے الفاظوں سے کسی کے دل کے اندر سکون
اور کسی کے اندر کوئی اچھی بات آ گئی تو میں اپنے آپ کو سب سے زیادہ خوش قسمت سمجھوں گی. تو تھنگ از میں نے آپ کو اس لیے بلایا کیونکہ میں نے اپنے اسٹیٹ آف مائنڈ سے دیکھا کہ آپ جو میسیجز دو گے نا وہ بہت مطلب افیکٹ کریں گے ینگ جنریشن کے اوپر, اور دیٹس وائی تھینک یو سو مچ. اینڈ